रात 3:15 का वक़्त था जब वो अचानक झटके से उठी थी, ऐसे कि पूरा वजूद पसीने से शराबूर था और दिल की रफ़्तार हद से बढ़ी हुई थी। उसने उँगलियों से अपनी गर्दन और गाल को छुआ और तेज़-तेज़ साँस लेने लगी। एबिक बेड के करीब ही बिस्तर लगाए सोया हुआ था, जबकि उसकी दाईं साइड पर मामा। उसने जो ही नज़रें घुमाई, नज़रें घुमाने की देर थी, दिल उछलकर हलक में आ गया क्योंकि वहाँ उसकी मामा नहीं थीं। वो कहाँ जा सकती थीं? उसने जल्दी से कम्फ़र्टर को पाँव से हटाया, बाल समेटकर साइड टेबल पर रखी अपनी हिजाब कैप पहनी, फिर उसी पर मफलर लपेटकर वो पाँव नीचे उतार रही थी, इतनी एहतियात के साथ कि बेसुध सोया हुआ एबिक उठ ना जाए। वॉशरूम का डोर ओपन करके उसे देखा, मामा वहां नहीं थी। बाहर से बारिश गिरने की आवाज़ अभी तक आ रही थी। खिड़की का थोड़ा हिस्सा शायद खुला रह गया था, तभी मट्टी और घास की मिली-जुली खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। 1 मिनट, गौर करो ज़रा, सांस अंदर खींचो और आंखें बंद कर लो। वहाँ मट्टी और घास की खुशबू के अलावा कोई खुशबू मौजूद थी। गुलाब और जैस्मीन की मिली-जुली, जैसे यहाँ कोई कुछ देर ठहर कर गया हो या फिर कोई अभी-अभी आया हो और कोई आया ही था। वो जो दरवाजे को आहिस्ता से बंद कर रही थी, कदमों की मध्यम मोहताज चाप पर थम गई। थम कर जामिद हो गई, जामिद होकर आंखें गीली करवा गई। यहाँ कोई उसके कान के बेहद करीब आकर बोला था। अल्फाज ये थे, यहाँ से चली जाओ, भाग जाओ। कहने वाले के लबो लहजा से वो अच्छे से वाकिफ थी। और किसी की नहीं, राहिम की आवाज़ थी। मगर उस आवाज़ में एक खुशबू घुली थी, अनजानी सी, नायाब सी। वो तुम्हें मार देगा, चली जाओ। फिर उसने महसूस किया खुशबू से कुछ दूर गई है। वो मुड़ गई, लेकिन जैसे ही मुड़ी, बुरी तरह चीख कर खुद को वॉशरूम के दरवाजे से लगा गई। एबिक उसकी चीख से लम्हे के हज़ारवें हिस्से में उठा और झट से लाइट चला दी। मुड़ा तो देखा उसकी बहन दोनों आंखों पर हाथ रखे धाड़े मार रही है। वो फौरन उसकी तरफ लपका। सब ठीक है, सब ठीक है, वो उसके दोनों हाथ आंखों से हटाकर उन्हें सीने से लगाता कह रहा था। गुज़श्ता 4 दिनों से वो इसी तरह आधी रात को उठकर डर रही थी। वो राहिम सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद चेहरे के साथ यहीं था। एबिक, मैं सच कह रही हूँ, वो यहीं था और कह रहा था मैं यहाँ से चली जाऊँ, यकीन करो मेरा। वो रोते हुए कांपते हाथों के साथ बोल रही थी। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। एबिक ने उसके सर को थपकते हुए शाने से लगाया और तहम्मुल से गोया हुआ। मैंने यकीन कर लिया, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? बस तुम चुप हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। वो हौले-हौले उसके सर को थपक रहा था। अदा इस बार कुछ ज़्यादा ही डर गई थी, तभी उसका वजूद ज़लज़ले की तरह काँप रहा था। हिचकियाँ बंध गईं, आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एबिक को अपना आप बेहद बेबस महसूस हुआ। काश उसके पास टाइम रिवर्स घड़ी होती तो वो वक़्त में पीछे जाकर अदा को वो सब करने से रोक देता जिसने उसकी ज़िंदगी का तवाज़ुन बिगाड़ दिया था। कोई तो सबील हो जिससे रिहाई का संदेशा मिले, सुकून मिले, उदासी मिले, खौफ खत्म हो और खुशियाँ शुरू। उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे, उसका चेहरा भी बर्फ़ की तरह सफ़ेद था। वो ताहनुज़ रोते हुए कह रही थी। एबी की नज़रें वॉल क्लॉक पर गईं। 3:25 थे। उसे घड़ी घड़ी से नज़रें सिरका कर बेड पर डालीं। मामा वाली जगह खाली थी। वहाँ का बिस्तर कुछ ज़्यादा ही सिल्वर ज़दा था। उसे अदा की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, समर मुझे मार देगा, मैं यहाँ से चली जाऊँ। वो इससे पहले मेरे ख्वाब में भी आया था, बहुत तकलीफ में था, मदद मांग रहा था। बुखार की हिद्दत से उसका चेहरा सुर्ख था। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी आवाज़ दबी हुई थी। कुछ समझ में नहीं आई कि वो क्या कह रहा है। उसी ख्वाब की डर की वजह से मैं डर कर उठी। देखा मामा अपनी जगह पर नहीं है। मैं उन्हें ढूंढने निकली थी जब ये सानिया हो गया। वो यहाँ आया था एबिक, वो यहाँ आया था। गोल गले वाली उसकी स्याह टी शर्ट में डर डर से मुंह छुपाए वो सब बताए चली जा रही थी। एबी की साकित आंखें बिस्तर की सिरवटों पर थीं, जो साफ बता रही थी कि उन्हें खींच कर वहां से ले जाया गया है। एबी की गर्दन की हड्डी ऊपर नीचे हुई। उसने अदा को खुद से अलग किया, नींद से बोझल और सुर्ख आंखों के साथ उसे देख कर बोला, मामा किचन में होंगी, मैं उन्हें लेकर आता हूँ, मगर तुमने यहाँ से नहीं हिलना। डोर अंदर से लॉक करो, मैं उन्हें लेकर आ रहा हूँ। कहा ना, बहस नहीं, बस चुप हो जाओ, अभी आ रहा हूँ। उसके वाह होते लबों पर वो हाथ उठाकर कह रहा था। अदा को नाचार उसे तन्हा भेजना पड़ा। उसने अंदर से दरवाजा बंद किया था और एबिक ने बाहर से। वो बंद दरवाजे को देखकर फिर से आंसू गिरा बैठी। तुम्हारा चेहरा सफेद क्यों था? तुमने सफेद कपड़े क्यों पहने थे? उसका दिल राहिम से मुखातिब था।
وہ راہم جو ہنستا تھا تو بہت بھلا لگتا تھا، جس کا دل شیشے کی مانند شفاف تھا، آنکھوں میں زندگی کی چمک اور گالوں پر جوانی کی سرخی۔ اسے یاد تھا وہ ایک بار اسے کہہ رہا تھا، جب میں 30 کا ہوں گا تو بہت بڑا سائنٹسٹ بن چکا ہوں گا، میرے پروفیسرز کہتے ہیں میں ایک لائق اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن جب میں تمہیں میتھس کے کچھ سوال سکھانے لگتا ہوں تو خود کو دنیا کا سب سے نالائق انسان سمجھتا ہوں۔ شاید تم بہت ذہین ہو اس لیے، یا شاید میں تمہارے سامنے کنفیوز ہو جاتا ہوں اس لیے۔ اس کی آنکھیں اپنے ہاتھوں پر جمی تھیں اور دل راہم کی یادوں پر۔ میرے سامنے کیوں کنفیوز ہوتے ہو؟ نہیں معلوم، شاید ایسے ہی۔ اس نے کس کر آنکھیں بند کیں۔ آنسوؤں کا ڈھیر وہاں سے پھسلا تھا، وہ رہ رہ کر راہم کا لٹھے کے مانند سفید چہرہ اور کپڑے یاد آ رہے تھے۔ جو وہ سوچ رہی تھی اللہ نہ کرے ویسا ہو، لیکن جو وہ سوچ رہی تھی ویسا ہو چکا تھا۔ راہم 2:30 ہی اس دنیا سے پردہ کر گیا تھا، اس کی روح نے پرواز اختیار کی تھی، مگر وجود اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں بری طرح گھسیٹا جا رہا تھا۔ یہ غفور مینشن کے اندر کا منظر تھا، جہاں سمر اپنے کمرے سے چوروں کی طرح باہر آیا۔ ہر جانب نیم اندھیرا تھا، رات کو جاگنے والے مکین آج شاید تھکے ہوئے تھے، اس لیے خواب خرگوش کے مزوں میں تھے، اس بات سے انجان کہ ان کے گھر میں کیا قہر ٹوٹ پڑا ہے، کیسا طوفان و آندھی آئی ہے جو ان کے گھر کے شیرازے کو بکھیر گئی ہے۔ راستہ صاف تھا، راہداری کھلی، زیریں منزل پر فقط اس کا اور راہم کا ہی کمرہ تھا۔ اس کے بعد کمروں کے آگے سے سیڑھیاں نیچے اترتی تھی، ان سیڑھیوں کے اس پار بڑے سارے لاؤنج کو چھوڑ کر دائیں جانب مڑو، لمبی راہداری عبور کرو تو وہاں غفور صاحب اور زرینہ کا کمرہ تھا۔ اس سے تھوڑا سا آگے جا کر 4-5 گیسٹ روم تھے، جبکہ اوپر انیشا اور الاف کے کمرے تھے۔ باقی 3-4 رومز خالی تھے۔ کوئی بھی ملازم اس سمے وہاں نہیں تھا، کیونکہ سب اپنے اپنے کوارٹر میں تھے۔ سیڑھیوں کے عقب میں بنے اپنے کمرے سے باہر آ کر سمر نے احتیاط سے راہم کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ایک بار پھر سے اوپر نیچے کر تسلی کرنے کے بعد وہ اس کی ڈیڈ باڈی کو کھینچتے ہوئے اس کے کمرے میں لا رہا تھا۔ دروازہ بند کر کے اس نے بتی آن کی۔ پورے کمرے کی حالت بگڑی ہوئی تھی، اور یہ حالت ڈینس اور اس نے مل کر کی تھی، جو لان میں کھلتے کھڑکی سے راہم کے کمرے میں آیا تھا اور اسے ایسی شکل دے دی تھی جیسے وہاں چور گھس آیا ہو۔ 10 منٹ پہلے سانسیں تھیں تھوڑی، لیکن اب نہیں ہے، کام ہو گیا۔ راہم کی یک بستہ گردن پر ہاتھ رکھتا وہ کہہ رہا تھا، اس کا گرم وجود ہولے ہولے سرد پڑنا شروع ہو چکا تھا۔ سمر نے بے حس نظر بیڈ پر پڑے مردہ وجود پر ڈالنے کے بعد اس نے ڈینس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد لب ہلائے جو یہ کہہ رہے تھے، ابھی نہیں ہوا، ابھی 2 اور لوگوں نے قضا کرنی ہے۔ جب شیطان دل و دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے تب کوئی احساس، کوئی ندامت باقی نہیں رہتی۔ یہی حال سمر کا بھی ہو رہا تھا۔ شیطان نے اسے مکمل طور پر اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ وہ کوئی قاتل نہیں تھا، مگر بن رہا تھا، ایک گناہ چھپانے کی خاطر 1000 گناہ کر رہا تھا اور اس پر پشیمان بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں رات کے اندھیرے میں سیاہ رین کوٹ زیب تن کیے آگے پیچھے راہم کے کمرے کی مرر وال پھلانگ کر باہر آ رہے تھے، اس بات سے انجان کہ کسی نے اوپر سے انہیں دیکھ لیا ہے۔ وہ عموماً دیر سے سونے کی عادی تھی، لیکن راہم کو صبح صبح اٹھا کر واک کروانا اور دوا کھلانے کی وجہ سے جلد ہی سونے لگی تھی۔ نتیجہ اس کی آنکھ رات کے درمیان میں ہی کھل گئی۔ کافی دیر بیڈ پر بیٹھنے کے بعد وہ کھڑکی کے قریب آن کھڑی ہوئی، بارش دیکھ کر مزید اکتا گئی۔ اف، لگتا ہے اس بارش آج نہیں تھمنا، حد ہے۔ آسمان پر نگاہ ڈال کر اس نے کھڑکی کے نام شیشے پر ہاتھ پھیرا، وہ صاف ہو چکا تھا۔ راہم بھائی سے صبح اگلوا کر ہی رہوں گی، وہ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ کیا وہ ادا کی وجہ سے پریشان ہیں؟ وہ سوچ رہی تھی، دن میں 20 بار یہ سوچ اس کے دماغ میں آ چکی تھی، لیکن راہم کی حالت کے پیش نظر اس نے پوچھنا یا کوریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ انشاءاللہ کل جب وہ صحت یاب ہو جائے گا تو وہ اسے پوچھ لے گی۔ راہم ان دونوں بہنوں سے کچھ نہیں چھپاتا تھا، ضرور بتا دے گا۔ طویل سانس بھر کر وہ سینے پر بازو باندھے مڑنے ہی والی تھی کہ ٹھٹک گئی، منہ کھڑکی کی صاف سطح کی طرف کیا اور آنکھیں سکیڑ کر نیچے دیکھنے لگی۔ یہ لان میں کون لوگ ہیں؟ اس نے شیشے کو ہلکے سے سلائڈ کیا، اب منظر واضح تھا۔ بارش بھلے تواتر سے برس رہی تھی، لیکن ایسے جیسے پھوار ہو، اس لیے کچھ دھندلا نہیں تھا، سب واضح تھا، اور سب واضح نے اسے بری طرح چونکا دیا تھا۔ سیاہ رین کوٹ میں چلتے انسان کی چال سے پہچان گئی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا بھائی ہے۔ مگر اس کے ساتھ دوسرا کون ہے؟ راہم بھائی تو نہیں ہے، تو پھر کون ہے؟ فطری تجسس کے باعث اس نے جلدی سے شال اٹھا کر
شانوں پر پھیلائی اور کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند کر کے باہر آ گئی۔ داخلی دروازے کے مضبوط چوکور آئینوں میں سے وہ دیکھ رہی تھی کہ دونوں نفوس گیٹ کو پھلانگ کر باہر گئے ہیں۔ علاق کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہوئیں۔ سمر گیٹ کیوں پھلانگ کر جا رہا ہے؟ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور دوڑتی ہوئی بیک ڈور کے قریب آئی، جسے پھلانگ کر وہ دونوں گئے تھے۔ اسے سیاہ سفید دھاریوں والے سلک کے ٹراؤزر شرٹ پر گرم بھوری شال اوڑھی ہوئی تھی۔ یہ اس کا نائٹ ڈریس تھا، جس کا گلا گول کالر والا تھا۔ جلد بازی میں وہ گرم جوتے پہننا بھی بھول گئی تھی۔ کمرے کے باہر رکھے گھر کے فیروزی سلیپرز اس نے پاؤں میں ڈالے ہوئے تھے، جس کی چوڑی پٹی مرر پلاسٹک کی تھی اور اس پر فیروزی ہی بو بنی ہوئی تھی۔ جوتا نرم اور پائیدار تھا، تبھی گیٹ کی آئینی سلاخوں پر پاؤں رکھنے پر وہ دکھے نہیں تھے اور وہ بآسانی گیٹ کو عبور کر گئی تھی۔ رین کوٹ میں ملوث وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے اس سے بہت آگے چل رہے تھے۔ الاف نے آس پاس دیکھا، وہاں کوئی وہیکل نہیں تھی۔ یہ اسلام آباد تھا، یہاں اس وقت کوئی بھی سواری دستیاب نہیں ہوتی۔ اس وقت تو آدھا نیو یارک بھی سو جاتا تھا، تو اس کی کیا بات تھی؟ کہاں جا رہی ہو تم سمر؟ او خدایا، کیا کروں میں؟ دور کھڑی سیاہ کار میں وہ دونوں سوار ہو چکے تھے۔ الاف شہادت کی انگلی کا ناخن دانتوں میں جکڑے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ سڑک بالکل خالی تھی اور سنسان بھی۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ کہاں؟ فیصلہ کر کے وہ مین گیٹ کی طرف دوڑی۔ اسے اپنی کار لینی تھی۔ وہ جانتی تھی کار کو لینا اتنا آسان کام نہیں ہے، مگر اسے یہ کرنا تھا، ہر حال میں کرنا تھا۔ کیوں؟ تجسس، 3:25 کا وقت تھا۔ دور دراز سے تہجد کی اذانوں کی آوازیں گونجنا شروع ہو چکی تھیں۔ ایبک نے محتاط انداز میں ادا کے کمرے کا دروازہ لاک کیا، پھر چلتا ہوا کچن کی طرف آ گیا۔ لائٹ آن کی، کچن صاف ستھرا، بالکل تنہا تھا۔ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ اس کی سماعت سے ایک مخمور سی آواز ٹکرائی۔ وہ یقیناً اور کسی کی نہیں بلکہ سمر کی تھی۔ ایبک لب چباتا مڑا، آنکھوں میں شعلے بھر آئے تھے، کیونکہ وہاں سمر تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ ڈینس بھی تھا، جس نے ایبک کے مڑتے ہی زوردار گھونسا اس کے منہ پر جڑ دیا تھا۔ کتنی بے قراری ہے نا ان نظروں میں، مگر جان لو یہ آخری نظر ہے اس دنیا میں تمہاری۔ گھونسا بڑی زور کے پڑا تھا، اتنا کہ ہونٹ سے خون جاری ہو گیا۔ یہ ان 3 ماہ کے لیے جن میں ہم ہر پل خوف میں مبتلا رہے۔ گھونسا پڑنے کے سبب وہ لڑکھڑایا تھا، لڑکھڑا کر کچن کے دروازے سے سر ٹکرا گیا۔ ڈینس نے اسے کالر سے پکڑ کر زمین پر پٹکا تھا۔ پستول کی نال اس کے سر پر تان کر وہ پاؤں سینے پر رکھ گیا۔ تم دونوں ظالم ہو، غلط کیا۔ میں نے جو تمہاری ویڈیوز لیک نہیں کی۔ اس کے بولنے کی دیر تھی۔ ڈینس اس کے سر پر پاگلوں کی طرح پستول کی بیک سائڈ مارنا شروع ہو گیا تھا۔ خون کے فوارے ابل پڑے تھے، اس کی آنکھ میں بھی خون جانے لگا، جس کے سبب اسے ڈینس کا چہرہ سرخ نظر آ رہا تھا۔ سرخ تو یہاں کی ہر شے ہو گئی تھی، ہر شے۔ دھمکی دو گے؟ تمہاری دھمکیوں کی موت ہے۔ وہ غصے میں دھاڑا تھا۔ ادا کسی غیر انسان کی دھاڑ پر دروازے کے قریب بھاگتی ہوئی آئی اور لاک کھول دیا، مگر یہ کیا؟ ڈور تو باہر سے بھی بند تھا۔ وہ اسے کھڑکانا شروع کر چکی تھی۔ ایبک، کون ہے باہر؟ ایبک، تم سن رہے ہو مجھے؟ وہ زور زور سے اسے پیٹنا شروع ہو گئی تھی۔ صوفے پر بڑے تحمل سے بیٹھے سمر نے نگاہ سفید دروازے پر ڈالی اور پھر ایبک کو دیکھنے لگا، جو اچانک ہی گڑ گڑا اٹھا تھا۔ دیکھو سمر، ہم ڈیل کرتے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں جس فون میں تمہاری ویڈیوز ہیں میں وہ تمہیں دے دوں گا، مگر میری بہن اور ماں کو چھوڑ دو۔ چاہو تو مجھ پر غصہ اتار لو، مگر پلیز ان کے نزدیک نہیں جانا۔ وہ اٹھنے لگا تھا۔ ڈینس کے پاؤں کے زور سے واپس زمین بوس ہوا۔ سمر کے پیچھے صوفے پر ہاتھ جمائے ڈبن بھی کھڑا تھا۔ وہ یہاں مکمل منصوبہ بندی سے آئے تھے۔ سمر کا کہا اسے ڈرا گیا۔ سر پر لگی بھاری پستول کی چوٹ اس کے حواس گما رہی تھی۔ غصہ؟ تمہیں لگتا ہے میں غصہ اتارنے آیا ہوں؟ میں تم دونوں کو یہاں قتل کرنے آیا ہوں۔ رہی تمہاری ماں، تو اس کی کار تو اب تک کہیں نہ کہیں ٹکرا ہی گئی ہوگی۔ وہ کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایبک کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے قوت لگا کر ڈینس کو دھکیلا تھا، دھکیل کر سمر پر جھپٹا، جس نے ساتھ پڑا ڈنڈا بھرپور طاقت سے اس کے سر پر دے مارا تھا، ایسے جیسے وہ کوئی بال ہو۔ ایبک کے کان میں سیٹیاں گونجنے لگی۔ پھٹتے کان اور ماتھے سے خون کے چھینٹے سمر کے کپڑوں پر بھی گرے تھے۔ کوئی کہہ سکتا تھا یہ تینوں ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ تینوں فقط 18 برس کے ہیں۔ اتنی جرت نہیں ہوئی تم میں ابھی کہ مجھ پر وار کر سکو۔ لے کر آؤ اس کی بہن کو۔ ڈبن مسلسل بجتے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ ایبک نے خون کے بوجھ
اور درد کی شدت سے دھندلائی آنکھوں کے ساتھ اسے ادا کے کمرے کی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ پھر سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر تب تک ڈینس اسے قابو کر چکا تھا۔ کتنے ہی وار تھے جو اس نے اس خوش شکل لڑکے کے جسم پر کر دیے تھے، ہر جانب خون ہی خون تھا، ہر سو جنون ہی جنون تھا۔ ایبک دروازہ کھولو۔ وہ روتے ہوئے اپنے بھائی کے لیے متفکر تھی، اس بات سے انجان کہ اب سے کچھ دیر بعد اس نے بھی اپنی نیند سو جانا ہے۔ پلیز دروازہ کھولو، کیا ہو رہا ہے باہر؟ وہ ناک کو پوری طرح جھنجھوڑ چکی تھی جب ایک صفاک آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہاں ہاں کھول رہے ہیں، اتنی بے صبری کس لیے ہے؟ امریکن لب و لہجہ، جانا پہچانا انداز۔ وہ سختی سے دونوں ہاتھ منہ پر جماتے ہوئے الٹے قدموں پیچھے ہوئی۔ کلک کی آواز تھی اور ابلتے آنسو۔ لاؤنج کے وسط میں خون کا سمندر موجود تھا اور جس جھرنے سے وہ خون گر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں اس کا بھائی تھا جو ہاتھ کے اشارے سے اسے بھاگنے کا کہہ رہا تھا۔ ادا ٹھنڈی پڑ گئی، بالکل یک بستہ اس کے پاؤں زمین نے جکڑ لیے تھے اور دل ایبک کی تکلیف نے۔ بہت متفکر رکھا تم دونوں نے، اب تم دونوں کی باری ہے۔ ڈبن اسے کونے سے تھام کر گھسیٹتے ہوئے باہر لایا۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی منہ پر جمے تھے اور آنکھیں زخمی ایبک پر جسے ڈینس وقفے وقفے سے پیٹ رہا تھا۔ میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ روتے ہوئے اسے یکدم ہوش آیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ سمر کے آگے باندھتی ہوئی کہہ رہی تھی، اسے اپنی فاش غلطی پر کوڑ نہ آیا، اس غلطی پر جس نے اس کے بھائی کو ان حالوں میں پہنچا دیا تھا۔ سمر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، اس کے پاس آ کر تھما، ایک نگاہ زخمی ایبک پر ڈالی، پھر لوڈڈ پستول ادا کے سر پر رکھ دی۔ اپنے بھائی کو نہیں چھوڑا میں نے، اسے کیا چھوڑوں گا، مار کر آیا ہوں انہیں، اور اب تمہاری باری ہے۔ شکر کرو ان کی وجہ سے آسان موت دے رہا ہوں، ورنہ تمہارا حال بھی گرینا والا ہوتا۔ تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا مجھے اسے قتل کرتے ہوئے۔ تم نہ دیکھتی تو آج راہیم بھائی میرے ہاتھوں نہ مرتے، تو تو آج تم دونوں نہ مرتے۔ وہ جو گڑ گڑا رہی تھی، اپنے بھائی کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، اس روح فرسا انکشاف پر سن ہو کر رہ گئی۔ راہیم مر گیا؟ ہنستا مسکراتا، اس سے نظریں چراتا، چوری چوری دیکھتا، دبی مسکان پر دل کا حال تحریر کرتا، ذہین راہیم جو وقت کا بہت بڑا سائنٹسٹ بننے والا تھا، مر گیا؟ اس نے تحیر سے نم آنکھوں کے ساتھ سمر کو دیکھا۔ خود سے 1 سال بڑے لڑکے سے اسے خوف آیا، ایسا خوف کہ موت کا خوف ہی ختم ہو گیا۔ تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا وہ سب۔ اس نے ٹریگر پر انگلی کا زور بڑھانا شروع کیا۔ زمین پر الٹا لیٹا ایبک ہاتھ مارتے ہوئے اسے روک رہا تھا۔ اس کی جان سے پیاری بہن پر پستول تنی تھی مگر وہ بے بس تھا۔ اسے لڑنا نہیں آتا تھا، اسے لڑنا آنا چاہیے تھا۔ ایسا ہو جاتا تو آج وہ یوں زمین پر پڑا نہ ہوتا۔ دیکھ لیا تھا تو ریکارڈ نہیں کرنا چاہیے تھا، بالکل بھی نہیں۔ بس تھوڑا سا اور زور، پھر گولی نے آزاد ہو کر ادا کو بھی اس درد سے رہا کر دینا ہے جو راہیم کی موت کا سن کر ملا تھا۔ بس 1 سیکنڈ اور۔ تم نے تم نے راہیم کو مار دیا؟ وہ حیرت سے آنکھوں میں نمی لیے پھنسی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ تم نے راہیم غفور کو مار دیا؟ ایبک نے ڈینس کے پاؤں کو ایک بار پھر سے جھٹکا، وہ لڑکھڑا کر گرا تھا۔ اس سے قبل ایبک کھڑا ہو کر اس تک پہنچتا، سمر کی آواز کے ساتھ گولی کی آواز بھی گونجی تھی۔ نہیں، میں نے خود کو مار دیا۔ اس نے ایک ساتھ 3 4 فائر کیے تھے۔ زخمی وجود کے ساتھ کھڑے ہوتے ایبک کے جسم میں جان نہیں رہی تھی۔ وہ ادا کو بچانے کی غرض سے کھڑا ہوا تھا مگر اس سے دیر ہو گئی۔ فائر کیا ہوا گویا اس کے پاؤں سے زمین ہی کھسک گئی۔ وہ منہ کے بل نیچے گرا تھا۔ بہن کو تھامنے والے ہاتھ بے جان ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈینس نے اس کے پاؤں پر 2 گولیاں چلائی تھیں۔ وہ ادا کے بالکل پاس اوندھے منہ گرا، خون آلود آنکھیں نیم واہ ہوئیں۔ ادا کے اطراف میں پھیلتا سرخ رنگ اس کے حواس مختل کرنے لگا تھا، رفتہ رفتہ مگر مسلسل۔ اف خدایا، کہاں جانا چاہیے، کدھر گئی وہ کار؟ اسٹیئرنگ تھامے وہ بے مقصد ہی روڈ پر پھر رہی تھی، آنکھیں متلاشی تھیں اور تجسس حد سے سوا۔ ڈینس کیوں آیا ہے یہاں پر؟ تم کیا کرنے جا رہی ہو اس کے ساتھ مل کر؟ ڈینس کا ریکارڈ خراب تھا، یہ بات ہائی اسکول کا ہر ایک بچہ جانتا تھا۔ نہیں سمجھتا تھا تو اس کا کم عقل بھائی۔ شاید نہ سمجھنے کی ایک وجہ اس کا خود کا کریکٹر لیس ہونا تھا۔ کوئی نہیں، آج وہ ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے گی، پھر دیکھے گی سمر کیسے بچتا تھا۔ واللہ اگر تم کسی غلط ارادے سے گھر سے نکلے ہو تو آج تم بچو گے نہیں۔ شیشے پر سے وائپر ننھی ننھی بوندوں کو پرے دھکیل رہے تھے۔ ان بوندوں کا قافلہ اسے سندیسہ دینا چاہتا تھا کہ وہ نہ ڈھونڈے اپنے بھائی کو، لیکن وہ ان کی زبان سے ناآشنا راستے پر بچھے پتھروں کی مانند ان مسیحاؤں کو بے دردی سے ہٹا رہی تھی۔ گاڑی اب بھی سڑک پر ہی تھی۔ وہ 20 منٹ ضائع کر چکی تھی۔ کتنا اچھا ہوتا نا اگر اسے یہ 20 منٹ بچ جاتے،
کتنا اچھا ہوتا اگر وہ اسے کھڑکی سے ہی پکار لیتی، کتنا اچھا ہوتا نا۔ راہم بھائی کو کال کرتی ہوں۔ فیصلہ کرتے ہوئے اس نے گاڑی کے ڈیش بورڈ میں ہاتھ مارا، وہاں لاتعداد چپس کے ریپرز کے درمیان اس کا اسپیئر فون مل گیا تھا، جو تھا ہی اس سچویشن کے لیے کہ اگر وہ اپنا فون گھر بھول جائے تو اسے یوز میں لا سکتی۔ یہ آئیڈیا بھی راہم کا ہی تھا، اپنی بہنوں کے لیے وہ یوں ہی پوزیسو رہتا تھا۔ اف، کال اٹینڈ کریں بھائی پلیز۔ مگر وہ کال کیسے اٹینڈ کرتا؟ اس کا بھائی، اس کا پیارا بھائی تو اس وقت دنیا کو خیر بات کہہ چکا تھا۔ بیڈ کے پاس گرا فون جو سائلنٹ پر تھا کہ اسکرین بار بار چل رہی تھی، چل کر بجھ رہی تھی، لیکن آج وہ ہاتھ نہیں تھا جو فون اٹھاتا، وہ آواز نہیں رہی تھی جو محبت سے اس کا نام لیتی، وہ مشفق لہجہ نہیں تھا جو اس کے لیے ہوا کرتا تھا۔ آج راہم غفور نہیں رہا تھا۔ اس نے سر نیچے کر کے ایک بار پھر سے نمبر ڈائل کرنے کی کوشش کی۔ اسی لمحے وہ روڈ کی دوسری سائڈ پر چند لوگوں کو، ایک بڑے ٹریکٹر کو رکا دیکھ رہی تھی۔ لوگوں کا جھمگٹا بتا رہا تھا کہ وہاں ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ الاف نے سائڈ پر گاڑی روکی کیونکہ جس کار کی جھلک اسے نظر آئی تھی وہ اس کا دل حلق میں لے آئی۔ یہ وہی کار تھی جس میں سمر اور ڈینس گئے تھے۔ وہ بھاگ کر اپنی گاڑی سے نکلی، دل دھک دھک کر رہا تھا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ گیلی قدرے کیچڑ آلود سڑک پر وہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی اسپاٹ پر پہنچی، لوگوں کو بری طرح پیچھے دھکیلا، دائرہ توڑ کر اندر داخل ہوئی۔ اسٹریچر پر لیٹے وجود پر نگاہ ڈالتے ہی اس کے ماتھے پر بے تحاشا بل پڑے تھے، دل دھک دھک کر رہا تھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے، مگر اس مردہ وجود اور کار پر نظر جاتے ہی اس کا پورا بدن سن ہو گیا تھا، دماغ معاف ہوا، کانوں میں سیٹیاں سی بجیں اور آنکھیں پتھرا گئیں۔ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں نا راہم بھائی؟ اس سے اپنی آواز سنائی دی۔ ایبک کی ماما کا خون آلود مردہ وجود گول دائرے کی مانند آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ بہت دقت ہوئی تھی اس سے نظریں ہٹا کر کار پر ڈالنے میں۔ اس کے دماغ میں فلیش بیک ہوا، درخت کے ساتھ لگی کار میں بیٹھتا سمر اور ڈینس۔ بابا کی ڈیتھ کے بعد سے ماما کی یہ کنڈیشن ہوئی ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 20% چانس ہے ان کے ریکور ہونے کے۔ 6 سال ہو گئے ہیں وہ جس زندہ مجسمے سے انسان بن ہی نہیں رہی۔ ایبی کی آواز ہتھوڑوں کی طرح اس کے دماغ پر لگ رہی تھی۔ وہ مڑ گئی۔ تمہارے خاندان کو بھی تو معلوم ہو تمہارے کرتوتوں کے بارے میں۔ بس بہت ڈر لیا ہم لوگوں نے، اب مزید نہیں۔ اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ سن دماغ اور ہی بے جان وجود کے ساتھ کار میں آ کر بیٹھی۔ کیا ضرورت پڑی ہے بھائی کو اس لڑکی کے پیچھے خوار ہونے کی؟ چلی گئی ہے تو بھول جائیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اپنی زندگی کے گول کو چھوڑ کر وہ کیوں اس کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ حد ہو گئی یعنی۔ اگنیشن میں چابی بھرتے ہوئے اس نے اپنے بے جان وجود کو 4 پہیوں پر آگے بڑھایا۔ میری بہنوں سے بڑھ کر میرے لیے کوئی نہیں ہے، ادا بھی نہیں۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا تھا، ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے دوسرا ہونٹوں پر جمائے وہ رو رہی تھی۔ الاف غفور شاید زندگی میں پہلی بار رو رہی تھی، ماتھے پر سلوٹیں ڈالے، گھٹی گھٹی سسکیوں کے ساتھ۔ یہ میرا وہم ہو سکتا ہے، سمر ایسا نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے یہ کار کسی اور کی ہو، مجھے نمبر بھی تو یاد نہیں ہے۔ دل کو دلاسا دیتے ہوئے اس نے آنسو رگڑے اور ایبک کے گھر سے تھوڑی دور کار کے بریک لگا لیے کہ وہ اگر قریب یا اندر لے کر جاتی تو وہاں کے مکینوں کو اس کی آمد کی خبر ہو جاتی۔ یہی وہ نہیں چاہتی تھی، کیوں اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ شانوں پر بھوری شال ڈالے وہ گیٹ کی طرف بڑھی۔ رات کے اس وقت ہر کسی کا گھر تاریک تھا ماں سوائے ان کے۔ بھلے پردے ڈلے تھے لیکن بے باک سفید شعاعیں پھر بھی شیشے کو چیر کر گھاس پر گر رہی تھی۔ اس نے گیٹ کو ہاتھ لگایا، وہ کھلتا چلا گیا۔ گیٹ کھلا کیوں تھا؟ اس نے اچھے سے اسے ٹٹولا، لاک ٹوٹا ہوا تھا۔ نہیں رکیں، وہ ٹوٹا ہوا نہیں تھا بلکہ کٹا ہوا تھا۔ اسے ڈینس کا وہ اوزار یاد آیا جس سے اکثر و بیشتر کم مارکس ملنے پر وہ غصے سے کلاسز کے لاکس کاٹ دیتا تھا۔ ان کی کلاس کا بھی کاٹا تھا، تبھی اسے یاد تھا۔ ڈر بڑھا، ہیبت طاری ہوئی۔ اس کے حلق میں اچانک کانٹے ہو گئے۔ پیاس کی طلب شدید سے شدید تر ہوئی۔ گردن پر پہلے بند انگلیوں کو رکھا، پھر کھلی۔ وہ یوں ہی اسے سہلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ داخلی دروازے کے پاس آ کر رکی، جس کا ایک پٹ وا تھا مگر دوسرا بند۔ اس نے فیروزی چپل والا قدم لکڑی کے بڑے سارے دروازے کے قریب رکھا، ایک ہاتھ اس کے پٹ پر جما کر خود کو تھوڑا سا اندر کیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس نے جھٹ سے دوسرا ہاتھ لبوں پر جمایا، پھیلی آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح گرنے لگے۔ میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ سمر نے ادا کی کوہنی سختی سے تھامی ہوئی تھی، وہ اس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑی تھی جبکہ ایبک خونم خون ہوا زمین پر چت لیٹا تھا۔ اس کے سینے پر ڈینس کا پاؤں تھا۔ الاف کا ہاتھ لرزا، اس کے ذہن پر وہ سب نقش ہونے لگا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔
اپنے بھائی کو نہیں چھوڑا میں نے، اسے کیا چھوڑوں گا؟ مار کر آیا ہوں انہیں اور اب تمہاری باری ہے۔ الاف کا ہاتھ بے جان ہو کر ہونٹوں سے نیچے گر گیا، آنسو جم گئے، زمین پھٹ گئی، آسمان کرلا گیا۔ راہم کا دکھ، اس کی چپ، وہ آنکھوں کی انکہی سی کہانی یکدم وجود میں ڈھل گئی، ڈھل کر اسے مار گئی۔ شکر کرو ان کی وجہ سے آسان موت دے رہا ہوں، ورنہ تمہارا حال بھی گرینا والا ہوتا۔ انکشاف تھا، قیامت کی خبر، سور کی شروعات۔ تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا مجھے اسے قتل کرتے ہوئے، تم نہ دیکھتی تو آج راہم بھائی میرے ہاتھوں نہ مرتے، تو آج تم دونوں نہ مرتے۔ غم کسے کہتے ہیں؟ یہ اس وقت کوئی الاف سے پوچھتا۔ دل کس طرح ریزہ ریزہ ہوتا ہے یہ وہی بتا سکتی تھی۔ اسے لگا اب کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو گیا، سب کچھ۔ تم تم نے راہم کو مار دیا؟ محبت فقط راہم کو نہیں تھی، محبت تو پوچھنے والی کو بھی تھی۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس کی تھوڑی سی جھلک وہ اس شخص کو دکھا دیتی جو اس وقت بیڈ پر بے جان پڑا زمین کے اندر جانے کا منتظر تھا۔ الاف نے دروازہ چھوڑا، دوسرا قدم اندر رکھا، وہ پوری سامنے آ چکی تھی۔ تم نے راہم غفور کو مار دیا؟ اس نے ایک اور قدم اٹھایا، شال کندھے سے تھوڑی سرکی۔ نہیں، میں نے خود کو مار دیا، اور وہ ٹھیک تھا۔ انسانیت کا قتل کرنے والے اپنی انسانیت کو مار کر ہی ایسا کرتے ہیں۔ وہ مر گیا تھا، اس کا ضمیر مر گیا تھا، تبھی تو کسی کی جان لیتے ہوئے اس کا ہاتھ نہیں کانپتا تھا۔ شیطان کا حملہ، شیطان کے وار اسی طرح سخت ہوا کرتے ہیں۔ گولی چلی تھی، سائلنسر لگا تھا، لیکن آواز پھر بھی تھی، اتنی نہیں کہ کمرے سے باہر جا سکتی، اتنی کہ کمرے میں موجود نفوس سن سکتے تھے۔ الاف نے بھی سنی تھی، پہلی گولی پر اس کے شانوں سے چادر سرکی تھی، کھلے بال کندھوں پر آن گرے، تو دوسری گولی پر اس نے قدم اٹھایا اور لڑکھڑا گئی۔ پتہ نہیں یہ محبت ہے کہ کیا؟ ادا کی تھوڑی سی پریشانی مجھے پریشان کر دیتی ہے۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ وہ جہاں کہیں رہے سلامت رہے۔ تیسری گولی کے ساتھ دو اور فائر بھی ہوئے تھے اور وہ ایبی کی پشت پر ہوئے تھے۔ الاف کا توازن بگڑا، دروازے کے قریب رکھی کنسول میز پر اس کا لڑکھڑاتا ہاتھ پڑا تھا، چھوٹی چھوٹی موم بتیوں کا کے کین اور کانچ کا باز ہاتھ لگنے سے میز پر ہی گر گیا۔ آواز اٹھی، آواز کے ساتھ سمر کی گردن بھی گھومی تھی۔ وہ جب مڑ کر دیکھ رہا تھا تب ادا زمین پر گر رہی تھی۔ الاف میز کا سہارا لیے اکھڑے سانس کے ساتھ بلینک دماغ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سمر کے ہاتھ سے پستول چھوٹ گیا، ڈینیس اور ڈبن بھی چوکس ہوئے۔ وہ جانتے تھے راہم سے سمر محبت کرتا ہے، مگر الاف سے وہ بے انتہا کرتا تھا، اتنی کہ اس کے لیے کسی کو مار بھی سکتا تھا، اور اس نے مارا تھا، جان سے نہیں لیکن اس کا ایکسیڈنٹ کر دیا تھا۔ ہائی اسکول کے سینئر نے الاف پر ہوٹنگ کی تھی، وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا یہ سب؟ بھلا اس لیے پیسے دلوا کر اس کی کار کا زبردست ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ وہ لڑکا مہینوں ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا تھا۔ زمین پر گرتے ایبک نے اس لڑکی کو دیکھا جس کے لیے کبھی اس کا دل دھڑکا تھا، اور ایسا دھڑکا تھا کہ اب تک اس کی گونج کانوں میں سنائی پڑتی تھی۔ اسے دنیا میں سب سے زیادہ اپنی بہن سے محبت تھی، پھر اس نے ماں کو چاہا تھا، اس کے بعد الاف نے اس کے دل میں گھر کیا اور دروازہ بند کر کے تالا ایسا لگایا کہ پھر کوئی کھول نہ سکا، شاید کبھی کھولے بھی نہ۔ راہم راہم بھائی، سرگوشی نما آواز میں مختل حواسوں کے ساتھ اس نے ایک اور قدم اٹھایا۔ اب کے ہاتھ جب آگے بڑھایا تو شیشے کا واز لڑکتا ہوا زمین پر آن گرا، گر کر چکنا چور ہو گیا۔ سمر نے سختی سے دانت پر دانت جمائے، ایسے کہ ایک لمحے کو لگا پورا جبڑا ہی ٹوٹ گیا ہو۔ تم نے راہم بھائی کو؟ اس کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا، ایک اور قدم پر میز ختم ہو چکی تھی۔ ہاتھ کو سہارا چاہیے تھا، نہیں ملا، تبھی وہ گھٹنوں کے بل نیچے گری تھی۔ گلدان کے ٹوٹے شیشے اس کے گھٹنوں اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں پیوست ہوئے تھے، جس کے سبب خون نکل گیا تھا۔ اس کی چادر دوسرے شانے سے بھی سرک گئی، بال پورے کھل گئے، سیاہ اور سفید دھاریوں والا ٹراؤزر، شرٹ سلاخیں لگنے لگیں جن میں اس کا وجود قید ہو گیا تھا۔ صدمے نے دماغ پر برا اثر ڈالا، بہت برا۔ راہم بھائی کو؟ اٹھنے کے چکر میں وہ دوبارہ گری تھی، کنسول میز پر اس کی ہتھیلیوں سے رشتہ خون لگ چکا تھا۔ اس کے گرتے ہی سمر بے قراری سے اس کی طرف لپکا۔ ایبک نے سرخ بند ہوتی آنکھوں سے دیکھا، وہ اسے اٹھانے کی صحیح میں تھا، مگر الاف ڈھیلے ہاتھوں کے ساتھ اسے جھٹک رہی تھی، اس کا دماغ کام پر نہیں تھا، صدمے نے اسے مفلوج کر دیا تھا۔
سنو سنو مجھے، میں وضاحت کرنے کے لیے تیار ہوں الاف، دیکھو مجھے، تم مجھے اگنور نہیں کر سکتی۔ وہ دھاڑا تھا، دھاڑ کر اسے کھڑا کر چکا تھا، بے جان وجود کی مانند وہ اس کے سہارے کھڑی تھی۔ ایبک اپنی انگلیوں کو ٹھنڈے فرش پر مار رہا تھا، وہ ہمت مجتمع کر رہا تھا بولنے کی۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہاں سے چلے جائے، لیکن ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ کتنا بے بس تھا نا وہ۔ اس کی طرف کیا دیکھ رہی ہو، اس کی طرف کیا دیکھ رہی ہو، اس کی تو… وہ اسے چھوڑتا تیش میں ایبک کی طرف لپکا اور ایک زوردار ٹھوکر اس کے منہ پر مار دی۔ سمر نے الاف کی کوہنیاں جو ہی چھوڑی وہ ایک بار پھر سے گری تھی کہ اب نہ ٹانگوں میں جان تھی اور نہ ہی ہمت کہ وہ کھڑی رہ پاتی۔ ٹوٹے شیشے مزید اس کے بدن میں چبھ گئے، خون مزید رسنے لگا۔ میری بہن کو گھورنا بند کرو ورنہ جان سے مار دوں گا۔ اگر وہ بول سکتا تو پوچھتا کہ اب بھی مارنا باقی ہے۔ 3 ٹھوکریں مار کر وہ واپس الاف کی طرف مڑا تھا، لیکن رک گیا۔ رکنا پڑا کیونکہ اس کا پاؤں خون آلود ہاتھ کی گرفت میں آ چکا تھا۔ جاؤ جاؤ، پھنسی پھنسی آواز، خون کے آنسو، روتی آنکھیں، درد سے چور لہجہ۔ جاؤ۔ وہ یکٹک زمین پر گری اسے تکتی رہی۔ یہ وہی انسان تھا جس کا اسے مذاق بنایا تھا، بنا کر تھوڑا سا بھی گلٹ ظاہر نہیں کیا تھا۔ آج وہی انسان اسے اس کے خود کے سگے بھائی سے بچا رہا تھا۔ ڈوب مرنے کا مقام تھا نا یہ، سمر کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔ ایک نامحرم اس کا مسیحا بن رہا تھا اور محرم کے ہاتھوں پورا یقین تھا اس کی زندگی خطرے میں تھی۔ تم میری بہن کو مجھ سے متنفر کرو گے؟ مجھ سے؟ سمر نے اتنی زور سے بوٹ کی ضرب اس کے منہ پر لگائی کہ ناک کی ہڈی کی کڑک کی آواز سب نے سنی۔ وہ اسے مار کر الاف کی طرف پھر سے جا رہا تھا، جو اس کے قریب آنے پر زمین پر گھسٹتی پیچھے کو ہو رہی تھی۔ الاف، میں ایکسپلین کروں گا، ایسے ریئیکٹ نہیں کرو پلیز، ایسے نہیں کرو۔ اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر وہ ایک بار پھر سے کھڑا کر چکا تھا۔ پس منظر میں ڈینس اور ڈبن نیم بے جان ایبک اور مردہ ادا کو گھسیٹتے ہوئے کہیں لے جا رہے تھے۔ ایسا انہوں نے سمر کے اشارے پر کیا تھا۔ تم قاتل ہو، تم نے اتنے لوگوں کو مارا، وہ اس سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے معاف ذہن سے کہہ رہی تھی۔ اس کے بولنے کا انداز ایب نارمل سا تھا۔ سمر ٹھہر گیا۔ ایسا نہیں کرو، مجھے مجبور نہیں کرو، اس نے منت کی۔ صدمہ تھوڑا چٹا وہ حواس میں آئی اور گردن کی رگیں پھلاتے ہوئے چیخی، میں سب کو بتا دوں گی تم قاتل ہو، میں کہہ دوں گی سب کو۔ اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، سمر نے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر دروازے میں مارا تھا۔ ایک بار نہیں، پورے 4 بار۔ ہر بار اس کا سر لوہے کے دروازے کے لوہے کے موٹے لاک پر لگا تھا۔ اتنی بری طرح کی خون کی ندی وہاں شروع ہو چکی تھی۔ ایبک نے آخری بار دیکھا، نیم بے جان سی خون میں لت پت الاف سمر کے چھوڑنے پر اس کے قدموں میں گری ہے۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا ہے، سرخ خون ہر جگہ تھا۔ پیر کا دن اور منگل کی رات اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ ختم ہوئی تھی، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ رات اب تا حیات ختم نہیں ہوگی کبھی بھی۔ حال 1 سال اور 6 دن، اتنا عرصہ لگا تھا الاف کو کومے میں سے باہر آنے کے لیے۔ غفور صاحب کی آواز پگھلے ہوئے سیسے کی مانند شراحیل اور زرینہ کے کانوں میں ٹپک رہی تھی۔ بس خون نکلنے کی دیر تھی، باقی درد تو وہ لوگ سہ چکے تھے۔ کومے سے باہر آنے کے بعد وہ ہرگز ایک نارمل انسان نہیں رہی تھی۔ اسے دورے پڑتے تھے، لیٹے لیٹے چیخیں مارنے لگ جاتی تھی تو کبھی بے طرح کام کر آنکھیں سسکیاں بھرتی تھیں۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا وہ کبھی بھی اتنا لمبا عرصہ کومے میں نہ رہتی کیونکہ اس کی ول پاور بہت زیادہ تھی، لیکن وہ خود ہی ہوش میں آنے سے کترا رہی تھی۔ وہ کیوں کترا رہی تھی ہم سب بخوبی دیکھ رہے تھے۔ 7 ماہ تک اسے دورے پڑتے رہے تھے، 7 ماہ اس نے مینٹل ہاسپٹل میں گزارے تھے، 7 ماہ تک ہم انگاروں پر جلے تھے۔ غفور صاحب کی آنکھوں میں مینٹل کیسز سے بھرے ہوئے اس ہاسپٹل کی شبیہ جھلک رہی تھی جو سفید ٹھنڈی ٹائل سے بنا ہوا تھا۔ وہاں طرح طرح کے ہنسنے اور رونے کی ایک ہیبت ناک آوازیں گونج رہی تھیں، ایسی آوازیں جو اچھے بھلے انسان کو روحانسا کر دے۔ پھر رفتہ رفتہ وہ نارمل ہونے لگی، ہو کر بالکل صحت یاب ہو گئی، لیکن اس کی یادداشت کا ایک حصہ کھو چکا تھا۔ غفور صاحب کے ذہن میں ڈاکٹرز کے الفاظ گونجے۔ وہ ایک لمحے کے لیے پھر سے ماضی میں جا پہنچے، بس ایک لمحے کے لیے۔ یوں تو بظاہر آپ کی بیٹی تندرست ہے، مگر شدید چوٹ کی وجہ سے اسے ایک بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ میز کے پیچھے بیٹھے سفید اوور آل اور نظر کے چشمے کے ساتھ اس ڈاکٹر نے ایک فائل ان کی جانب بڑھائی، قدرے کرسی کو دائیں جانب دھکیلا اور چند بٹن پش کر دیے۔ دیوار پر نصب سکرینز میں چھوٹے چھوٹے بلاکس کی صورت الاف کے دماغ کی ویڈیوز آن ہو چکی تھیں، کہیں دماغ ساکن تھا تو کہیں
وہ گیند کی طرح سست روی سے اچھل رہا تھا، بہت آہستہ اور بہت دیر بعد۔ کیسی بیماری؟ گریڈیمنیسیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں مریض اپنے ماضی کو تو بھول ہی جاتا ہے، ساتھ میں حال کو بھی بھلانے لگتا ہے۔ وہ کیا تھا، کیا رہ چکا ہے، حتیٰ کہ 2 منٹ پہلے کی بھی بات، حالات، واقعات کو بھول جاتا ہے۔ اپنے نام پہچان کے ساتھ قریبی رشتے بھی اس کے لیے انجان بننے لگتے ہیں۔ لیکن یہ سچویشن آخری سٹیج کی ہے۔ پہلی سٹیج میں وہ آدھے ماضی کو بھولتا ہے، جیسے کہ اسکول، کالجز کے نام، پرانے دوست اور زندگی کے گولز۔ دوسری میں ڈاکٹر ایک چھوٹی سی سٹک کے ساتھ دماغ کے دوسرے حصے کی طرف اشارہ کر رہے تھے، جو دل کی مانند دھڑکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ غفور صاحب بجھتے دل کے ساتھ انہیں سن رہے تھے۔ وہ ماضی کو یکسر بھول جاتا ہے، اسے کیا پڑھا، وہ کیا تھا اور کیا کیا کر چکا ہے، سب کچھ۔ آپ کی بیٹی کی کنڈیشن اس وقت یہی ہے۔ ان کے شانے ڈھل کے راہم کی موت نے پہلے ہی انہیں گرا دیا تھا، اور اب الاف کی یہ حالت ان کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ تیسری سٹیج میں وہ حال کو بھولنے لگتا ہے، ہر 2 منٹ کی بات، ہر نئے ملے شخص کو۔ آپ کی بیٹی کا دماغ تیسری سٹیج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کوشش کریں وہ چوتھے تک نہ جائے، ورنہ آپ کون ہیں وہ بھول جائے گی، وہ کون ہے نہیں یاد رکھ پائے گی۔ شبیہ کے ساتھ آواز بھی دھیمی پڑی۔ حال میں موجود غفور صاحب نے کرب سے آنکھیں موندی۔ جب اس کے سیشنز ہوتے تھے تو میں اور سمر اس کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ وہ کس ہائی اسکول میں پڑھی ہے اسے واقعی یاد نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ راہم کو بھی بھلا بیٹھی تھی۔ اب جو تھا بس سمر تھا۔ ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق اسے کسی بھی طرح کا دماغی دھچکا نہیں دینا ہے، اگر ایسا ہو گیا تو وہ بالکل بھی نارمل نہیں رہے گی، اس لیے ہم نے اسے ابراڈ بھیج دیا۔ ماضی دیوار پر چڑھتی اس چونٹی کی مانند تھا جو ذرا سا پاؤں سلپ ہونے پر نیچے گر پڑتی ہے، گر کر زخمی ہوتی ہے اور مر جاتی ہے۔ الاف کے ڈاکٹر کے مطابق اگر اسے پرسکون ماحول میں رکھا جائے، اس سے اچھا برتاؤ کیا جائے، تب وہ دوبارہ ماضی کو یاد کر سکتی ہے، سب کچھ ذہن کے پردے پر ابھر سکتا ہے، اور اس کے لیے ہم سب جی توڑ کر کوشش کر رہے تھے، ہم سب، ماں سوائے سمر کے۔ انہوں نے خود کو روکا، ایک طویل سانس بھرا، صوفے پر لٹی پٹی سی بیٹھی زرینہ پر نظر ڈالی، آنکھیں بند کر کے پھر سے کہنا شروع کیا۔ ہم اسے ایبراڈ لے گئے تھے، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ الاف جو میڈیسنز لیتی تھی وہ اینٹی بائیوٹکس یا پھر آئرن ٹیبلٹس تھی۔ اس کے کیپسول میں سے سفوف نکال کر اس میں کیلشیم کوٹ کر بھر دیا گیا تھا۔ اس کی گولیاں آئرن کی گولیوں میں تبدیل کر دی گئی تھیں، اور ایسا کون کر رہا تھا؟ ظاہر ہے سمر، وہی سمر جو ان دنوں ٹریننگ پر تھا۔ بے خودی کے اس دور میں الاف نے 3 سال عبور کر لیے تھے، پھر 3 سالوں بعد ایک رات وہ چیخنے چلانے لگی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح کومے سے جاگ کر چلائی تھی۔ اس رات اس نے ہمیں سب بتا دیا تھا، اس رات سب ختم ہو گیا تھا۔ الاف کا ڈاکٹر جب مجھے اس کی کنڈیشن کے بارے میں بتا رہا تھا تو اس نے کہا تھا ماضی کی جھلک جو اس کے ذہن کے پردے پر تازہ ہوگی کو تا حیات برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اسے اچانک ملنے والے شوق سے بچانا ہوگا، ماتھے کی چوٹ اور اس کے نام کی پکار سے بھی، زوردار پکار سے۔ لیکن انہوں نے آنکھیں جھکا لیں، لب کپکپائے، اور مضبوط اعصاب والے انسان پلکوں کو بھگو گئے۔ 10 دنوں بعد جب سمر واپس آیا اور ڈاکٹر نے بتایا کہ الاف ریکور کر رہی ہے، اس نے گارڈن میں ٹہلتی اپنی بہن کو پیچھے سے زور سے آواز دی اور بال اس کے سر پر مار دی۔ یاد آیا سب مٹ گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ماضی نے رخت سفر باندھا، وہ پرندے کی مانند اڑ گیا، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ بے ہوشی کے سبب گرتی الاف کی آنکھوں میں آخری چہرہ سمر کا آن سمایا تھا، جو تفکر بے چینی سے اس کا گال تھپ تھپا رہا تھا۔ راہم بھول گیا، سمر یاد رہ گیا۔ ان کی آواز میں کپکپاہٹ تھی، پدرانہ درد تھا، تکلیف کی حد تھی۔ آپ نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ صدیوں بعد شراحیل کی آواز آئی تھی۔ اس نے کہا تھا گھر میں چور آیا تھا جس نے پیسوں کی خاطر راہم کا قتل کر دیا اور الاف کو زخمی۔ میں نے اس کی بات کا یقین کر لیا۔ جس پلاسٹک بیگ میں میرے راہم کا چہرہ قید تھا وہ پلاسٹک کمپنی پاکستان کی نہیں تھی۔ اس بیگ میں سمر اپنے بیس بال کے گلوز رکھ کر آیا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا الاف کے سر کو 8 بار ضرب لگی ہے۔ وہ موت کے منہ سے بمشکل باہر آئی تھی۔ جو انسان اپنے جان سے عزیز بھائی اور پیاری بہن کے لیے ظالم ہو گیا، اسے کیا توقع کرتا میں؟ مزید جو بھی تھا وہ میری اولاد تھا۔ بزدل پیرنٹس کی طرح ہم نے چپ اختیار کر لی، حالانکہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے الاف کو تکلیف پہنچائی،
اگر اس عرصے میں پڑھائی میں بزی نہ ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی قدم اٹھاتا۔ حیرت ہو رہی ہے خود پر کہ میں انجان کیسے رہا۔ آپ لوگوں نے مجھے یہ کہہ کر اندھیرے میں رکھا کہ الاف کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں کر چھپائی؟ میں تو آپ کا اپنا تھا نا؟ اس نے سختی سے کرسی کے بیک کو تھاما ہوا تھا۔ اگر ہاتھ لوہے کے ہوتے تو شاید دیار کی لکڑی سے بنی یہ کرسی انگلیوں کے زور سے ٹوٹ جاتی۔ آنکھوں میں نمی تھی اور لفظوں میں شکوہ۔ تم کچھ نہیں کرو، بس میری انیشا کو لے آؤ۔ زرینہ کی آواز بہت دور سے آئی تھی۔ ان کی آواز کے درد میں شراحیل بھیگ گیا، سر جھکایا اور اسپات میں سر ہلا دیا۔ میں ایسا ضرور کروں گا۔ اس کی آنکھوں کا افسوس ہنوز قائم تھا۔ اگر آج وہ پاکستان کو خدا حافظ کہہ دیتا تو کبھی یہ حقیقت جان نہ پاتا۔ اس کا یہاں آنے کا فیصلہ درست تھا، شاید۔ تم نے ڈیڈ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ رات میں لائی گئی تھی۔ اندھیرا تھا لیکن اس گھر میں نہیں جہاں وہ موجود تھی۔ وہاں تو روشنیوں کا جہان آباد تھا، صاف ستھرا چمکتا ہوا وہ چھوٹا سا گھر جس کا باغیچہ سردی کی شدت کی وجہ سے مرجھایا ہوا تھا پھر بھی بھلا لگ رہا تھا۔ انیشا فرنچ ونڈو کے قریب بچھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی تھی، وہیں جہاں سے مارگلا کی پہاڑیوں پر بادل منڈلاتے نظر آتے ہیں۔ اس وقت وہ ونڈو بند تھی اور اس پر سیاہ رنگ کے بالکل سادہ پردے گرے ہوئے تھے۔ ایبک نے کافی سے بھرا مگ اس کے سامنے موجود میز پر رکھا، پھر سیدھا ہو کر دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے تھے اور ونڈو ان کے درمیان میں۔ سچ بولتا تو کیا وہ تمہیں میرے ساتھ آنے دیتے؟ شوق دینا ضروری تھا۔ میز پر موجود ایش ٹرے خالی تھی۔ ایبک نے پاکٹ سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور ایک گہرا کش بھر دیا۔ برہان وہاں موجود نہیں تھا۔ یقین نہیں آتا میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ ایبک مسکرایا۔ خود کو پہچانے تو مجھے بھی عرصہ گزر گیا۔ میں نے سنا تھا تم مر گئے۔ اس نے کافی کو ہاتھ نہیں لگایا، ایسا ایبک نے بھی کیا تھا۔ میں نے بھی یہی سنا تھا۔ انیشا نے ناک پر ہاتھ رکھا، اسے سگریٹ کے دھوئیں سے الرجی تھی۔ تمباکو نوشی سب کو معلوم ہے سگریٹ صحت کے لیے کتنی نقصان دہ ہے۔ امریکن لنگ ایسوسی ایشن اور آئرلینڈ کی کینسر سوسائٹی کے اعداد و شمار کے مطابق تمباکو نوشی کرنے والے انسان کے جسم میں سگریٹ پیتے وقت داخل ہونے والے کیمیائی مادوں کی تعداد 7,000 تک ہوتی ہے۔ یہ کیمیائی مادے ایسیٹک ایسڈ، بالوں کو ڈائی کرنے کے لیے بھی یہ کیمیکل استعمال ہوتا ہے۔ ایسیٹون نیل پالش ریموور میں اس کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سنکھیا چوہے مار ادویات میں موجود ہوتا ہے۔ امونیا فلو کلینر میں موجود ہوتا ہے۔ بینزین ربڑ سے بنی سیمنٹ اور ان سے بنی چیزوں میں شامل ہوتا ہے۔ کاربن مونو آکسائڈ، اس گیس کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے۔ یہ وہ خطرناک ترین گیس ہے جس میں زیادہ دیر تک سانس لینے کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ روبری میں اس گیس کا استعمال بہت عام ہے۔ پیٹرول، ڈیزل اور گیس سے چلنے والی گاڑیوں سے خارج ہونے والے دھوئیں میں بھی یہ شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فارملڈیہائڈ، ایکسامین، سیسا، نیپتھالین، مینتھول، نکوٹین، تارکول اور ٹولوین جیسے کیمیکلز فقط ایک سگریٹ کے دھوئیں میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ ابھی صرف 14 کیمیکلز ہیں، جبکہ اس کے علاوہ ایک سگریٹ پھونکنے میں ہم 6,980 کیمیکلز کو اپنے جسم میں جگہ دیتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق سگریٹ پینے کی وجہ سے جسم میں نقصان دہ مالیکیولز بننے کا پروسیس تیز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ڈی این اے کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ آکسیڈیٹو اسٹریس بھی آلودگی، الٹرا وائلٹ شعاعوں کے علاوہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی اسٹریس کی وجہ سے بالوں کی عمر جلد ختم ہو جاتی ہے، بال خشک ہوتے ہیں، بال جھڑتے ہیں اور اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے بڑھاپے میں ہماری دادی یا نانیوں کے ہوتے ہیں۔ تمباکو میں موجود نکوٹین بالوں کا قاتل ہے جو انہیں وقت سے پہلے موت دے دیتا ہے۔ جگر کی بیماری، نظر کمزور ہونا اور دماغ کمزور، پھیپھڑوں کی بیماریاں بھی اسی وجہ سے ہوتی ہیں، لیکن جو سب سے اہم ہے وہ کینسر ہے۔ سگریٹ پینے والا اور سگریٹ کے دھوئیں کو سونگھنے والا کینسر جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، سونگھنے والا بھی کینسر جیسی بیماری کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اوپر بتائے گئے سارے کیمیکلز جب ایک انسان کی ناک کے ذریعے اندر جاتے ہیں تو اتنا ہی نقصان پہنچاتے ہیں جتنا کہ سگریٹ پینے والے کے جسم کو پہنچاتے ہیں۔ اس لیے پلیز اگر کہیں بھی آپ کسی بھی سگریٹ نوش کو دیکھیں یا اس دھوئیں کو محسوس کریں تو فوراً اپنی ناک ڈھانپ لیں، کیونکہ کینسر جیسی مہلک بیماری آج کل خطرناک شکاری کی طرح آپ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ کیا آپ چاہیں گے فری میں خود کو سفر کروانا؟ نہیں نا، تو پلیز خود کو تو بچائیں ہی۔
ساتھ میں اپنے عزیز رشتہ داروں، دوستوں اور ہمسایوں کو بھی اس سے باز رہنے کی تلقین کریں۔ آپ کے ہاتھوں بچی ایک جان پوری زندگی کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یقین نہیں آتا تم وہی ایبک ہو، تم بالکل بدل گئے ہو۔ وہ سر کو پیچھے گرا کر ہنسا۔ انیشا کو سگریٹ کا دھواں ڈسٹرب کر رہا ہے، یہ بات وہ سمجھ گیا تھا، اس لیے آدھی کے کش بھر کر باقی بچی بجھا دی، مگر پھر بھی اس کی بو ہر سو تھی۔ تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، 10 سالوں نے مجھے واقعی بدل دیا۔ پھر اس نے بھوری شیشے سی چمکتی آنکھیں اٹھا کر انیشا کے روحاں سے چہرے پر ڈالی اور لفظوں کو ترتیب دی۔ وہ بھی بدل گئی، سب کچھ مکس اپ ہو گیا۔ وہ اسے کون مراد ہے یہ انیشا بخوبی سمجھ گئی تھی۔ اس کے دل میں درد اٹھا تھا۔ سامنے بیٹھا انسان آج بھی اس کی بہن کا ہے، سوچ کر اسے خود پر رونا آیا۔ وہ کیوں بنا انویسٹیگیشن کے محبت کر بیٹھی؟ کاش اسے پتہ چل جاتا، کاش وہ اس کی زندگی میں کبھی نہ آتا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے لڑکھڑاتی آواز کے ساتھ پوچھا تھا۔ آنسو روکنے کی وجہ سے اس کا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا۔ 1 گھنٹے کا نکاح۔ آنسو ٹپ ٹپ اس چھوئی موئی لڑکی کی آنکھوں سے گرے، مرمری کلائیوں سے انہیں پہنچتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، تمہاری لڑائی سمر بھائی سے ہے، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تو تم سے محبت کی تھی۔ اس کی ٹھوڑی پر بل پڑ چکے تھے، ابرو آپس میں مل گئیں، وہ دل جمعی سے رونے لگی۔ ایبک ساکت نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری بہن نے بھی محبت کی تھی، اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ مجھے تو یہ تک معلوم نہیں وہ کہاں دفن ہے۔ لفظوں میں رشتہ، خون آس پاس گر کر سب سرخ کرنے لگا تھا۔ انیشا نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، تو کیا یہ ضروری ہے تم بھی سمر بنو اور مجھے ادا بنا کر بے بنیاد سزا دو؟ ایبک نے تیش میں آگے بڑھ کر کافی کا کپ اٹھا کر اونچا کیا۔ وہ گرم کافی اس پر انڈیل دیتا مگر رک گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ واقعی میں سمر نہیں بننا چاہتا تھا۔ ادا بننے کی تو یہاں کسی کی اوقات ہی نہیں تھی۔ سمر کو تکلیف تم دونوں سے ہی مل سکتی ہے۔ اس نے آنسوؤں سے لبریز چہرہ اٹھایا، بھرائی آواز میں بمشکل بولی، کیا تمہیں اب بھی ایسا لگتا ہے؟ کیا تم راہیم بھائی اور الاف کی حالت بھول گئے؟ اس کے سوال نے ایبک کو گم کر دیا۔ آنسو سے بھیگے چہرے والی وہ لڑکی جس سے اسے کبھی محبت نہیں ہوئی تھی، بھووں کو آپس میں ملائے اس سے سراپا سوال تھی۔ اس نے کافی کے مگ کو نیچے رکھا اور کرسی پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھا۔ عورتوں سے بدلہ لینے والے بزدل ہوا کرتے ہیں ایبک سلطان، میں نے تو تمہیں کبھی بزدل نہیں پایا تھا۔ اس کی آواز ہنوز لڑکھڑائی ہوئی سی تھی۔ بہت طویل عرصہ درد میں کاٹا ہے میں نے، ایسا کیا کروں کہ وہ بھی درد جھیلے، میری تکلیف اسے بھی محسوس ہوئے، وہ بھی روئے چیخے، مگر کہیں سکون نہ ملے، کہیں دوا نہ ملے۔ انیشا نے جلدی سے چہرے کو پوچھا، گھڑی عین اس کی آنکھوں کے سامنے دیوار پر نصب تھی، وقت 9 بجے کا تھا۔ اسے ہر صورت آج ہی گھر جانا تھا، کچھ بھی کر کے لیکن جانا تھا۔ تم تو بہت اچھے تھے نا، تم تو لڑکیوں کی عزت کرتے تھے، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ برہان اس دوران کمرے میں آ گیا تھا، اس کے ہاتھ میں ٹیپ تھی جسے لیے وہ انیشا کی طرف بڑھا۔ انیشا اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میرے ساتھ ایسا نہیں کرو ایبک، میں بے قصور ہوں۔ وہ ہاتھوں پر سختی سے بندھتی ٹیپ دیکھ کر اونچی آواز میں سے رو دی تھی۔ ایبک کی نظریں اس کے ہاتھ پر ہی تھیں، وہ انہیں دیکھتا ہی کہہ رہا تھا، ایک ویڈیو ریکارڈ کرواؤ، اس کے بعد برہان تمہیں چھوڑ آئے گا۔ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ ہاتھ کو گھما کر اس نے ایک کاندھے پر جیکٹ کو ڈالا اور اس کی آواز نظر انداز کر کے وہاں سے باہر نکل گیا۔ کس قسم کی ویڈیو ایبک؟ رک جاؤ، میرے ساتھ ایسا نہیں کرو ایبک، تمہیں خدا کا واسطہ۔ وہ مرے مرے قدموں کے ساتھ گھر سے باہر آیا۔ ادا کا مسکراتا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ سنو، کیا تم اب بھی الاف کو؟ ایبک نے جھٹ ادا کی بات کٹ کی۔ میں کسی الاف کو نہیں جانتا۔ یہ ان دنوں کی گفتگو ہے جب وہ نیو یارک سے پاکستان لوٹے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، غصہ نہیں کرو، بابا کا گھر پیارا ہے۔ وہ سیاہ گھر کے سامنے آ کر رکا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ حکومت اس مکان کو ضبط کر چکی تھی۔ ایبک نے دیوار پھلانگی، اسے پرواہ نہیں تھی کہ کیمراز اسے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کو قبضے میں کر کے اپنی کلپس مٹا دے گا۔ پاکستان آنے سے یہ سہولت ہے کہ اب ہمیں رینٹ نہیں دینا پڑے گا۔ وہ اجڑے ہوئے باغیچے میں سے گزرنے لگا تھا جہاں کبھی چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود کر اس نے بیج اگائے تھے، اب تو وہاں فقط بھوری مٹی کے کچھ نہ تھا۔ ہاں صحیح کہا، اب ہم ہر خوف، ہر پریشانی سے آزاد ہیں۔ اس نے قدم آگے بڑھائے۔ داخلی دروازے پر بھی تالا پڑا ہوا تھا۔ وہ مرر وال کی سمت بڑھنے لگا جو ٹوٹ چکی تھی۔ تمہاری زندگی میں اب کوئی خوف، پریشانی نہیں آئے گی، وعدہ کرتا ہوں۔ ٹوٹی ہوئی مرر وال سے وہ اندر آیا۔ پورا لاؤنج خالی تھا۔
وہاں ایک شے بھی نہیں پڑی تھی۔ ایبک نے اس جگہ نظر ڈالی جہاں اس کی بہن نے آخری سانسیں بھری تھیں۔ وہ اس جگہ آ کر گھٹنوں کے بل گرا۔ تم بھی ایک وعدہ کرو۔ اس نے ہاتھ مٹی سے اٹے ٹوٹے پھوٹے فرش پر پھیرا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ادا کا سر گرا تھا۔ کس طرح کا وعدہ؟ وہ اس جگہ کو سہلانے لگا جیسے وہ اپنی بہن کے سر کو سہلا رہا ہو۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم بدلہ نہیں لو گے، معاف کر دو گے۔ مٹی زمین سے اکھڑ کر اس کے پوروں پر لگنا شروع ہو چکی تھی۔ نیچے سے سفید ٹائل سہمے ہوئے بچے کی طرح نکل آئی تھی۔ وہ ڈر گئی تھی کہ کہیں اب دوبارہ ہولناکیوں سے بھرا منظر اسے دیکھنے کو نہ ملے۔ اسی وجہ سے تو اس نے مٹی کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اسی وجہ سے تو وہ اس چادر کے نیچے دبکی ہوئی تھی۔ تمہیں کچھ ہونے سے پہلے خدا مجھے موت دے دے۔ ٹائل ٹوٹی ہوئی تھی، تبھی اس کا کونا ایبی کی پہلی 2 انگلیوں کو زخمی کر گیا۔ خون کی ننھی ننھی 2 بوندیں اس کی انگلی سے ٹپکی، مانو پورے گھر میں اس کا خون تیزی سے پھیل گیا ہو، جیسے رگوں میں پھیلتا ہے برق رفتاری سے گرم مگر طاقتور خون۔ تم بے قصور کو چھوڑ دو گے، میرے بھائی ہو، میں جانتی ہوں ایسا کرو گے۔ آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ فون کی بیپ بج اٹھی تھی۔ وہ میسج تھا اور الاف کی جانب سے آیا تھا۔ وہ کھڑا ہوا، جیکٹ کی جیب میں رکھا موبائل فون نکال کر آنکھوں کے سامنے کیا۔ اندھیرے میں ڈوبے اس گھر میں زرد روشنی اس کے چہرے کو تاروں کی طرح جگمگا گئی۔ کہاں ہو تم؟ کوئی بھی جواب دیے بنا وہ وہاں سے باہر آیا۔ لان کو عبور کرتے اس کے قدم یکدم رکے تھے۔ گردن موڑی، ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ دل کو روک نہیں پایا تھا۔ تم نے کہا تھا تم مجھ سے سیکرٹ شیئر کیا کرو گے، وہ سب جو تم ادا کو نہیں بتا سکتے مجھے بتایا کرو گے۔ میرے کان کہہ رہے ہیں آج تمہیں وہ بتا ہی دینے چاہیے۔ اس نے گردن کے ساتھ قدم بھی موڑے۔ داخلی دروازہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ ادا کو لڑائی جھگڑا پسند نہیں ہے، اسے بدلہ بھی اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں اسے اس بارے میں نہیں بتا سکتا۔ وہ لان جس میں کبھی گھاس اگا کرتی تھی اب فقط مٹی کا ڈھیر تھا۔ وہ زینے جس پر کبھی 2 جینٹس شوز اور ایک گرل شوز نے آگے پیچھے قدم رکھے تھے اس سمے ٹوٹ پھوٹ کر شکار تھے۔ ہاں، یعنی تم نے لڑائی کی؟ ایوک نے آخری زینے پر قدم رکھا۔ وہ دروازے کے پاس آ کر تھم گیا تھا۔ میں نے اس کا سر پھاڑ دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کے اس کنارے پر رکھا جہاں سوکھے خون کے نشانات ابھی بھی موجود تھے۔ شاید یہ وہ چھوٹے چھوٹے نشانات تھے جو دھلنے کے بعد بھی صاف نہیں ہوئے تھے۔ کچھ غم، کچھ درد اور کچھ کہانیاں یوں ہی تاحیات باقی رہ جاتی ہیں۔ اگر کبھی کسی نے میرے ساتھ ایسا کر دیا تو تم لڑتے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ اس کی گردن کی ہڈی اوپر نیچے ہو رہی تھی، آنکھوں میں نمی تھی اور زخمی انگلیوں کی پوریں جو اس خون کے نشانات کو چھو رہی تھیں کپ کپا اٹھیں۔ تو میں اسے جان سے مار دوں گا، اینڈ آئی مین اٹ۔ وہ آنکھیں بند کر چکا تھا کہ یہ احساس کے موتی تھے جو ٹوٹ کر گرے تھے۔ چاند آج بھی آدھا تھا لیکن دکھ پورا تھا۔ بیجنگ پر سیاہ بادلوں کا راج تھا۔ بارش نہیں تھی، نہ ہی سنو فال، لیکن گرے بادلوں نے ٹھنڈ کی شدت کو بڑھا دیا تھا۔ اس بڑھتی ٹھنڈ میں اوول شیپ انگیٹھی کے سامنے وہ کرسی بچھائے بیٹھا تھا۔ انگیٹھی میں موجود لکڑیاں چٹخ کی آواز کے ساتھ دہک رہی تھیں۔ گول میز پر دھرا سرخ مشروب والا گلاس اس میں آگ کی شبیہ بنا رہا تھا۔ سمر کے ماتھے پر سلوٹیں تھیں اور دماغ آگ کی طرح ہی تپا ہوا۔ تو یعنی تم بچ نکلے؟ دہکتی آگ کے قریب بیٹھے اس کی آواز بھی انگاروں بھری تھی۔ سیاہ آنکھوں میں انگیٹھی میں موجود شعلے جگمگا رہے تھے۔ مگر کب تک؟ اب کون تمہیں بچا سکے گا ایبک سلطان؟ اس نے فائل کو آواز کے ساتھ بند کیا اور کچھ نمبرز ڈائل کرنے لگا۔ ابھی اسے فون کان سے لگایا ہی تھا کہ اس کا اسسٹنٹ بوکھلاتا ہوا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ سمر نے اس کی اس طرح کی آمد پر فون رکھ دیا تھا۔ سر، آپ کو فوراً کنٹرول روم میں چلا چاہیے۔ وہ اس کی حواس باختگی بھانپتے ہوئے انچھوا گلاس چھوڑ کر گرم کمرے سے باہر آیا۔ دائیں جانب مڑ کر وہ دونوں آگے پیچھے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ اس کے اسسٹنٹ نے لوہے کے دروازے کو کھولا۔ سمر اسے کراس کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ وہ ڈھیر سارے کمپیوٹرز کے سامنے بیٹھے اپنے ساتھیوں سے مخاطب تھا۔ ایک کے پاس آ کر تھما، اس کی کرسی کی پشت کو پکڑ کر جھکا۔ سب بہت ٹھیک ہے سر، ہمیں کچھ ملا ہے۔
وہ لڑکا جس کی کرسی کو پکڑے سمر کھڑا تھا معمولی سے جوش سے سبسار کرنے لگا، جیسا کہ جیسا کہ ایبک سلطان بیجنگ میں نہیں ہے، وہ اس وقت پاکستان میں ہے، اور ابھی نہیں، وہ ہر وقت ہی پاکستان میں تھا۔ اس نے ہمیں گمراہ کیا ہے، یہ دیکھیں۔ وہ اسکرین پر انگلی کے اشارے سے بتا رہا تھا۔ بہت بڑی اسکرین پر اب تک کی گئی 8 کالز کے ریکارڈز موجود تھے۔ وقت، جگہ اور ملک وہاں پر بیجنگ کا ہی تھا۔ سمر نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا جو کہہ رہا تھا، یہاں پر اس نے پہلی کال کی تھی۔ پیچھے کا سارا عملہ، ڈرمز اور دیوار پر نصب پینٹنگ سب یہاں کی ہیں، مگر اس نے ایک جگہ کو زوم کیا۔ وہاں دیوار کے کونے کے ساتھ ایک کرکٹ بیٹ رکھا ہوا تھا، جس پر موجود لوگوں پر اس نے زومنگ کو سٹاپ کیا۔ مگر یہ جو بیٹ ہے یہ یہاں کا نہیں ہے، یہ کبھی بھی یہاں امپورٹ نہیں ہوا ہے۔ سمر نے اس کی بات درمیان میں قطع کی۔ تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ انلیگل طریقے سے لے آیا ہوگا وہ۔ لڑکا ہولے سے مسکرایا۔ اس نے پینٹنگ پر زوم کیا تھا جس کے شیشے پر دھوپ کی چمک تھی۔ یہ 18 اکتوبر کی کال ہے۔ وقت اور ٹائم مینشن ہے، لیکن کیا آپ کو پورا یقین ہے 18 اکتوبر کو یہاں پر دھوپ نکلی تھی؟ لڑکے نے تھوڑا سا جھک کر دوسرے کمپیوٹر کے کی بورڈ پر ہاتھ مارے۔ وہاں گزشتہ دنوں کی ویدر اپ ڈیٹس نکلی ہوئی تھی۔ لڑکے کے ہاتھ مارنے پر بیجنگ کا ہر چھوٹا بڑا شہر آ گیا، جو یہاں یا تو بارش میں نہا رہا تھا یا پھر گدلے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ 18 اکتوبر کو یہاں پر کہیں بھی دھوپ نہیں نکلی۔ آخری اور اہم پوائنٹ۔ اس نے 18 اکتوبر کی کلپ کو سکپ کیا، ایک اور کلپ نکالی اور اس کا والیوم بڑھا دیا۔ جہاں وہ اس سے بات کر رہا تھا وہیں بیک گراؤنڈ میں ایک آواز آئی تھی۔ وہ آواز بہت ہلکی تھی، جس پر ایبک نے کڑوا منہ بنا کر چہرے کا رخ موڑا تھا۔ لڑکے نے بیک گراؤنڈ والیوم کو فل کیا اور ایبک کی آواز کو دبا دیا۔ بیک گراؤنڈ آواز کچھ یوں تھی: سنو، اس گھر میں کوئی ہے کیا؟ کوئی نیا فورنر آیا ہے رہنے؟ پاکستان کو تو یہ لوگ کباڑا بناتے جا رہے ہیں۔ سمر کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ خالص اردو زبان، اوپر سے پاکستان کا لفظ۔ اس نے تیش میں آ کر دانت کچکچائے۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک ثبوت ہے۔ وہ چونکا تھا، اس کے چونکنے کو دھچکے میں بدل دیا گیا۔ آپ کی بہن کا کلپ اس نے اپلوڈ کیا ہے، بے فکر رہیں، وہ صرف ہم ہی دیکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ سمر کو غصے میں بھرتے دیکھ اسے فوراً سے پیشتر کہا تھا، اس کلپ میں آپ کی بہن نے کچھ کہا ہے، سن لیں۔ کہتے ساتھ ہی اس نے 2 منٹ کے اس کلپ کو چلا دیا، جس میں انیشا سر جھکائے بندھے ہاتھوں کے ساتھ اسکرین میں پوری نظر آ رہی تھی۔ سمر کا خون ابلنے لگا۔ بھائی، چہرہ آواز دونوں بھیگے ہوئے تھے۔ راہم بھائی اور الاف کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، کیا وہ سب میرے ساتھ بھی ہوگا؟ سمر کا سانس پھول گیا تھا، وہ اپنی جگہ ساکت رہا۔ ایبک نے اس کی بہن کو یرغمال بنایا۔ ایبک نے اس کی بہن کو یرغمال بنا کر سب کچھ بتا دیا۔ ایبک کی اتنی جرأت! میں آپ سے کیا کہوں، فقط اس کے کہ آپ وہ سب مان لیں جو ایبک چاہتا ہے، ورنہ وہ سب میرے ساتھ کرے گا جو آپ نے ادا کے ساتھ کیا تھا۔ بھائی، کیا آپ مجھے بچا لیں گے؟ سمر نے تیش میں کرسی کو چھوڑا اور مڑ گیا۔ اس کی شریان پھٹنے کے قریب تر ہوئی۔ دانت اتنی زور سے دبائے ہوئے تھے کہ مانو ٹوٹ جائیں گے۔ سر، رکیں سر، آپ کی بہن اس بات کا بولتا ثبوت ہے کہ وہ پاکستان میں ہی ہے۔ سر، آپ کی بہن کے آگے جو میز رکھی ہے اس پر دھرا اخبار پاکستان کا ہی ہے۔ سر سنیں تو، سر، سر۔ سمر نے سب کی آوازوں کو اگنور کیا۔ وہ جارحانہ انداز میں سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر آیا۔ انگیٹھی اور وائن گلاس میں موجود مشروب جوں کا توں اس کا منتظر تھا۔ اس نے اوپر آ کر ٹھا کی آواز سے کمرہ بند کیا اور دیوار پر نصب چھوٹی سی شیلف پر موجود بیجنگ کے ثقافتی شو پیسز کو زمین بوس کر دیا۔ ایک ہاتھ کی مٹھی بنا کر وہ اسے کال کر رہا تھا۔ کسٹم سے فارغ ہونے کے بعد ایبک جینز کی جیبوں میں ہاتھ اڑستا ایئرپورٹ کے احاطے سے باہر آیا۔ گرے جینٹس سوٹ پینٹس پر اس نے گرے ہی ہوڈ جرسی پہن رکھی تھی جس کے سامنے کی زپ بند تھی۔ اس ہوڈ جرسی کا دامن اور ہوڈ کے کنارے نیوی بلیو تھے۔ منہ پر سیاہ ماسک لگا تھا۔ کانوں میں ہینڈز فری تھی جس کی تاریں سینے پر جھول رہی تھیں۔ دونوں شانوں پر سیاہ بیگ ڈالے وہ مزے سے چل رہا تھا جب اس کا فون تھر تھرا اٹھا۔ ہیلو ڈیول۔ محظوظ ہوتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی تھی۔ اسے کوئی سامان ساتھ نہیں رکھا تھا، فقط ایک بیگ کے جسے شانوں پر ڈالے وہ ٹیکسی کو روک رہا تھا۔ ٹیکسی روکتے اس کے ہاتھ تھم گئے تھے۔ ایبک سلطان، بچ گئے تم؟ ہاں،
ماسک کے پیچھے چھپے چہرے پر پھیکی مسکان تھی، جبکہ آنکھیں جل اٹھی تھیں۔ جل تو سماعت بھی گئی تھی اور لاہور کا آسمان بھی۔ تو یعنی تمہیں پتہ چل گیا؟ ہوا میں معلق اس کا ہاتھ جو ٹیکسی بلانے کے لیے تھما تھا بینڈیج لگی 2 انگلیوں کو لہرانے لگا۔ نام بھی، کام بھی اور آرام کی جگہ بھی۔ وہ ہنسا، اپنے قریب رکی ٹیکسی میں آ کر سوار ہوا۔ پہیوں کی حرکت میں آنے سے پہلے ہی وہ کہہ رہا تھا ویل پھر تو بہت مزہ آنے والا ہے۔ جانتے ہو اس وقت میں کہاں جا رہا ہوں؟ گاڑی لیفٹ سائڈ پر مڑی تھی۔ لاہور کا آسمان گرے بادلوں سے خالی تھا، بس کہیں کہیں موٹے سفید بادل تیرتے ہوئے دکھ رہے تھے۔ مجھے تو ایک ہی جگہ پتا ہے، ایبک نے یکلخت اس کی درمیان میں قطع کی، اور تمہاری ڈکشنری میں اس جگہ کا نام قبر ہے، جانتا ہوں، لیکن اس وقت میں الاف کے پاس جا رہا ہوں۔ سیلفی ضرور بھیجوں گا، دیکھ لینا۔ سمر کی گرراہٹ پر اس نے ایک ہینڈ فری کا سرا کان سے نکالا اور بھویں چڑھا لی۔ تمہارا انجام دیکھنا کتنا برا ہوگا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں زندہ چھوڑوں گا؟ زندہ گاڑ دوں گا۔ اس نے واپس اسے کان میں ٹھونسا اور برے سے انداز میں بولا، ہاں ہاں کر لینا ایسا، ویسے بھی تم اس کام میں ماہر ہو۔ کہتے ساتھ ہی اس نے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ کرنے کے بعد ایک نگاہ ٹیکسی ڈرائیور پر ڈالی، جو بالکل پڑھا لکھا نہیں لگ رہا تھا۔ اگر ہوتا تو ضرور اس کی انگلش میں ہوتی بحث پر تاثرات ظاہر کرتا۔ وہ اس دن الاف کے پاس نہیں گیا تھا۔ ایک رات گزار کر اگلے دن وہ اس ہوٹل میں جا رہا تھا جس کی لوکیشن الاف نے اسے سینڈ کی تھی۔ اس نے الاف کو کہا تھا وہ 9 بجے کی خبریں سنے۔ 9 بجے کی خبروں میں اس نے بم پھوڑنا تھا، لیکن فی الوقت ٹال دیا۔ وہ ہوٹل کے سامنے آ کر رکا، سر اٹھا کر اس کی نیلی عمارت پر نگاہ دوڑائی، پھر شانوں پر ڈلے بیگ کی سٹرپس پر اوپر نیچے ہاتھ پھیرتا ہوا اندر آ گیا۔ لابی میں ویلکم کے لیے ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص کھڑا تھا۔ وہ اس کی تقلید میں چلتا ہوا سیدھے سے دائیں جانب مڑا۔ لوگوں کا شور اور ہجوم وقت پیدا کر رہا تھا، لیکن وہ الاف کو ڈھونڈ سکے، مگر 2 سیکنڈ میں ہی اس نے اسے پا لیا۔ وہ 7ویں میز پر چھوٹے بالوں کی پونی ٹیل باندھے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ گود میں دھرے تھے اور نظریں عوام پر۔ ایوک نے اس کا نمبر ڈائل کیا، پھر سویٹ پینٹس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر چلنے لگا۔ تم نے کہا تھا 9 بجے کی خبریں دیکھوں، وہاں بکواس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ اس سے فاصلے پر کھڑا تھا۔ فون اٹھاتے ہی الاف کے اس جملے پر اسے ماسک اتار کر ہوڈ جرسی میں کی جیب میں رکھا۔ میں نے نوٹ کیا ہے تم مجھے سلام نہیں کرتی، کیا اتنی کھات کھاتی ہو مجھ سے؟ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، جس کے ایک ہاتھ نے فون کو کان سے لگایا ہوا تھا جبکہ دوسرا میز پر دھرا تھا۔ تمہیں سلام کر کے 10 نیکیاں کمانے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ ایک ظالم انسان کبھی نیکی کا سبب نہیں بن سکتا۔ وہ میز پر دھرے ہاتھ کی انگلی سے میز پر گول گول دائرے بنا رہی تھی۔ ایبک نے قدم بڑھانے شروع کیے۔ تو پھر تم اس ظالم انسان کو مجبور کر دو کہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ وہ اس سے 3 قدم کی دوری پر تھا۔ الاف کی شہادت کی انگلی تاہم اس دائروں کو بنا رہی تھی۔ ایبک کو اس بھنور میں اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا ہماری بحث بیکار ہوتی ہے، مجھے تم سے ملنے کی حامی ہی نہیں بھرنی چاہیے تھی۔ وہ بالکل اس کے قریب آ گیا، آ کر ہاتھ میز پر رکھا اور بولا، ہم ملے ہی کب ہیں؟ الاف نے سر اٹھایا تھا، وہ وہاں موجود تھا اور اب اس کے سامنے بیٹھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ، اس کی آواز نہ جانے کیوں جانی پہچانی سی لگتی تھی۔ ایبک نے بیگ شانوں سے اتار کر قدموں میں رکھا، ویٹر کو 2 انگلیوں سے بلا کر ناشتے کا آرڈر دیا۔ کرسی کے کنارے پر ٹکا اسے دیکھنے لگا جو ناخوش لگتی تھی۔ اوکے فائن، آج ہم طنز نہیں کریں گے بلکہ ہیلدی گفتگو کریں گے۔ ایبک کے لبوں پر مسکان تھی۔ ویٹر میز پر برتن سیٹ کرنے لگا تھا۔ ایبک کی بات سن کر مسکان تو اس کے لبوں پر بھی آ گئی تھی، مگر اس نے فوری طور پر اسے کنٹرول کر لیا، ورنہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ میں طنز نہیں کرتا، تم ہی کرتی ہو۔ اچھا اوکے فائن، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ الاف کی گھوری پر وہ ہاتھ سیز فائر میں کھڑے کر چکا تھا، پھر اس ویٹر کے جانے کے بعد بولا، تم نے کہا تھا تم میری شرط مان رہی ہو، خود کو مجھے دے رہی ہو۔ الاف نے چھوٹتے ہی اس کی بات قطع کی۔ میں نے کہا تھا میں ان 4 لڑکوں کی زندگی کے عوض خود کو تمہیں بیچ رہی ہوں۔ ایبے کے ماتھے پر ڈھیروں ڈھیر شکنے آن سمائے، چمچوں، کانٹوں کا شور، آوازوں کی پھسپھساہٹ جیسے وہاں سے غائب ہو گئی۔ کان، سماعت، دل، دماغ، رگیں، شریان، پٹھے اور احساسات سب اسے سننے لگے جو اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا دل جلا رہی تھی۔ تم پھر فضول بول رہی ہو، اتنا برا بولنا کہاں سے سیکھا ہے تم نے؟ اپنی بتاؤ، تمہاری نیت کیا ہے؟ ناشتہ سرو ہو چکا تھا، فرائیڈ ایگ، سلاد اور فریش جوس۔
इस डिमांड का मतलब जो तुम कर चुके हो मैं शराफत के ज़ुमरे में लूँ या नहीं? मुझे तुम बताओ तुमने इतनी घटिया फितरत कहाँ से ली है? एबिक ने दांत कचकचाए। होटल की खूबसूरत हाफ वाइट छत पर लगा फानूस उन पर रोशनी फेंक रहा था। और ये हेल्दी गुफ्तगू है? एबिक का सवाल था। तुम्हारे डार्च बहुत बुरे होते हैं, इलाव का जवाब था। मेरी फितरत बुरी। एबिक ने उंगलियों पर गिनना शुरू किया। मेरे डार्चेस बुरे, मेरी सोच बुरी, मैं खुद बुरा, और क्या क्या हूँ मैं तुम्हारी नज़र में? इलाव सीने पर हाथ बांधे गर्दन मोड़े बैठी थी। तंजिया अंदाज में अबरू उचका कर बोली, यहाँ हम मेरी पसंद को जानने नहीं बल्कि इन चार लड़कों पर बात करने आए हैं जो तुम्हारी तहवील में हैं। और वो सारे लोग भी जो तुम्हारे एक्टर हैं, वो वहाँ क्यों हैं? नाश्ता ठंडा हो रहा था। भूख के बावजूद दोनों में से एक ने भी उसे हाथ नहीं लगाया था। तुम्हें पहले मेरा हाल अहवाल पूछना चाहिए था। मैं इतनी दूर से खास तुमसे मिलने आया हूँ। वो तबस्सुम निगाहें, वैसा ही लहजा। तस्हीह करो खुद की। तुम मुझसे मिलने नहीं बल्कि आप अपने काम से आए हो। तुम एक खुदगर्ज इंसान हो। एबिक ने फिर से हाथ ऊपर उठाए और खुद को कुर्सी की पुष्ट पर गिरा दिया। देखो, अब तुम ज्यादती कर रही हो। एक हेल्दी गुफ्तगू में किसी को बुरा नहीं कहा जाता। क्या इस सारे अरसे में मैंने कभी तुम्हें बुरा कहा? हालांकि तुम मेरे साथ बहुत गलत कर चुकी हो, फिर भी मैं चुप हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे आगे लफ्ज कम पड़ जाते हैं, मेरे इरादे मुर्दा हो जाते हैं। वो उसकी बात पर ठिठकी थी। ठिठकी तो मोहब्बत वाली बात पर भी थी जो पिछली गुफ्तगू में उसने छेड़ी थी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें कहीं देख चुकी हूँ। कौन हो तुम? वो सवाल कर रही थी। एबिक का दिल बुझा रही थी। एबिक सुल्तान। उसके जवाब पर इलाफ का हलक तक कड़वा हुआ। बोले तो लफ्ज भी कड़वे ही थे। नाम से वाकिफ हो, शनाख्त से नहीं। एबिक ने मेज पर हाथ रखे और थोड़ा आगे झुका। यू नो, यहाँ वहाँ देखा, फिर राजदारी से गोया हुआ। तुम्हारा छुपा हुआ लवर हूँ मैं। खामोश और अनजान प्रेमी। तुम मुझे नहीं जानती मगर मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। एक तरफा मोहब्बत कह लो इसे, लेकिन हाँ, ये सच है। वो उसे छेड़ रहा है, उसका मजाक बना रहा है। इलाफ को पता चल गया। उसे जबड़े भींचे। ऐसी एक तरफा मोहब्बतें गई गई भाड़ में। हम यहाँ काम की बात करने आए हैं। एबिक मुस्कुराते हुए फिर से पीछे हुआ। तुम्हारा दिल आज तक नहीं बदला, वैसा ही है, अनजान और खाली। हाँ, तो करो, मैं कब मना कर रहा हूँ। हम यहाँ डील के लिए आए हैं, इस पर ही बात करते हैं। नाश्ता ठंडा हो चुका था। अब किसने खाना था भला? फाइन, तो बताओ तुमने उन लोगों को यरगमाल क्यों बनाया? फकत उमरा की गर्दनें तो तुम्हारी मंजिल नहीं हो सकती। कुछ और ज़रूर है जो पोशीदा है। तुम दुरुस्त हो, पसे पर्दा हकीकत कुछ और है। तभी कहा था एक रात और पूरे दिन के लिए मेरे पास आओ, सब मालूम हो जाएगा। इलाफ ने कुर्सी को झटके से पीछे किया और खड़ी हो गई। ठीक है, चलते हैं फिर। खड़े होने के बाद वो बैग उठाती टिक टिक वहां से जाने लगी। एबिक ने होठों को फुलाते हुए सांस खारिज की। वुमेन। नाक भूं चढ़ाकर एक लफ्ज अदा करने के बाद वो भी उसके पीछे हो लिया। पाकिस्तान में रेड अलर्ट जारी कर दो। हर जानिब एबिक सुल्तान की तस्वीर, माँ उसका नाम चस्पा करवाओ और उस पर 10 मिलियन का इनाम रख दो। मुझे वो हर सूरत जिंदा या मुर्दा चाहिए। बीजिंग से एक जहाज पाकिस्तान की सरजमीन पर लैंड हुआ था। इस जहाज में जांबाज सवार थे जो अब तेज कदमों के साथ धूल उड़ाते आगे बढ़ रहे थे। समर ने कान से लगे फोन को हटाया और अपनी जीप में सवार हो गया। वो घर के दाखिली दरवाजे को उजरत में पार कर रहा था जब उधर के सन्नाटे ने उसे चौकन्ना कर दिया। वो संभलते हुए अंदर आया। खामोशी कान फाड़े दे रही थी। मॉम, डैड। उसे आवाज़ लगाई थी। लगाने के बाद वो उनके कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा दस्तक देने के बाद खुलता चला गया था। उसने देखा नीम अंधेरे कमरे में उसकी मामा बेड क्रोन से टेक लगाए एक तस्वीर लिए बैठी हैं। उनकी आंखें गैर मरे नुक्ते पर टिकी हैं और वो तस्वीर उल्टी होकर उनके सीने पर धरी है। वो तस्वीर किसकी है समर जान गया था। मामा, आप ठीक हैं? डैड कहाँ हैं? पूरा दरवाज़ा वार किए वो अंदर दाखिल हुआ। आज तुम्हारे भाई को गए कि 11 साल हो गए। आज वो 31 साल का हो जाता। समर उनके बेड के किनारे टिका, लरजता हाथ उनके माथे पर रखा। वो जल रहा था। वो शादी कर चुका होता उसी लड़की के साथ जिससे वो मोहब्बत करता था। जानते हो उसने मुझे क्या कहा था, जिसकी वजह से मैं और गफूर उसकी शादी के लिए रजामंद हुए थे? समर उनके गाल पर गिरे उजड़े बहुए बालों की लट को कान के पीछे उड़स रहा था। उड़सते हुए अपनी माँ के अल्फाज सुन रहा था।
جو وہ پچھلے 10 سالوں سے اس دن کہا کرتی تھی۔ سمر کو یہ باتیں حفظ ہو گئی تھیں۔ وہ کہتا تھا اسے گنہگار نہیں بننا، اس لیے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ وہ چھوٹی سی عمر میں کتنا عقل مند تھا نا، کتنا حساس اور ذمہ دار۔ سمر آہستہ آہستہ زرینہ کے ماتھے کو اپنے ٹھنڈے ہاتھ سے سہلا رہا تھا۔ انہیں سکون ملنا چاہیے تھا، نہیں مل رہا تھا۔ یہ سکون صرف راہم کے ہاتھوں میں ہی تھا، اور اس کے ہاتھ اب کہیں نہیں تھے۔ ماما پلیز، آپ بیمار پڑ گئی ہیں، وہ ٹوک رہا تھا، مگر زرینہ نہیں رکی۔ گھر آتے ہی سلام کرتا تھا، میرے ماتھے پر بوسہ دیتا تھا۔ جب یہاں نہیں ہوتا تھا تو روز فون کرتا تھا، کہتا تھا ہم لوگوں نے اسے اتنی دور بھیج کر اچھا نہیں کیا۔ پھر تم تینوں بھی چلے گئے، اس کی تنہائی بٹ گئی۔ وہ 17 سال کا تھا جب اس نے مجھے فون کر کے کہا تھا، زرینہ کی آنکھوں میں جس کا عکس تھا، کاش وہ عکس سلامت ہوتا۔ سمر بہت سمجھدار ہو گیا ہے، اپنی بہنوں کا مجھ سے بھی بڑھ کر خیال رکھتا ہے۔ مجھے یہ تو سکون ہے جب میں یہاں سے یونیورسٹی چلا جاؤں گا تو ان دونوں کا خیال رکھنے والا کوئی ہوگا۔ ماما مجھے سمر سے بہت محبت ہے، مگر یہ بات درست ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ الاف کو چاہتا ہے، اس کی آنکھوں میں دکھتا ہے، اور اس بات سے میں بے حد خوش ہوں۔ سمر نے پہلو بدلا تھا۔ اس نے کہا تھا تم اپنی بہنوں کی حفاظت کرو گے۔ تمہاری دونوں بہنیں کل رات سے گھر نہیں ہیں، ایک کہاں ہے معلوم ہے، دوسری کہاں ہے نہیں معلوم۔ تم ان دونوں سے انجان ہو، اس بارے میں راہم کو کیا جواب دو گے تم؟ اس کے جواب دینے کی صورت ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اس بارے میں کیا کسی بارے میں بھی اس کے آگے سر نہیں اٹھا سکے گا۔ اس بات کا اسے ملال تھا۔ مضحک خیز بات ہے نا، لیکن یہ سچ ہے۔ الاف لاہور ہے، اس نے لبوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور انیشا آج آ جائے گی۔ وہ خاموش رہی، کچھ نہیں کہا، بس اس کا ہاتھ ماتھے سے ہٹا کر کروٹ بدل لی۔ ماما آپ بیمار ہیں، چلیں ہاسپٹل چلتے ہیں، وہ ان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زرینہ نے جلتے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو پیچھے جھٹکا۔ چلے جاؤ سمر، پریشان نہیں کرو، میں اپنے بیٹے کے ساتھ وقت بتانا چاہتی ہوں۔ وہ دانت پیسے کمرے کا دروازہ بند کر گیا تھا۔ جہاں اسے دروازہ بند کیا تھا وہیں الاف ہوٹل کے کمرے میں دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ ایبک اس کے پیچھے ہی تھا۔ آج ہم یہاں ہیں، کل دن بھی، میں تمہاری شرط مان رہی ہوں۔ ایبک نے اس بڑے سارے کمرے پر نگاہ دوڑائی جہاں 2 جہازی سائز بیڈ رکھے ہوئے تھے۔ دیوار پر بڑی ایل ای ڈی نصب تھی۔ اس کے نیچے میز پر ڈھیر ساری سیڈیز پڑی ہوئی تھیں، جبکہ ایک جانب دیوار گیر شیشے کی الماری تھی جس کے اندرونی خانے خالی نظر آ رہے تھے، اور دوسری دیوار پر پردے گرے تھے۔ پردوں کے پیچھے کس قسم کی کھڑکی تھی نہیں معلوم تھا۔ ہاں، کمرے کا رنگ انگوری تھا، اور بیڈ کی چادریں اور پردے بھی اسی رنگ کے تھے۔ تمہیں یقین ہے ہم یہاں رہیں گے؟ ایبک نے بیگ انگوری پوشش والے صوفے پر پھینکا۔ وہ ہوڈ جرسی کی سامنے کی زپ کھول رہا تھا جب اس کے ہاتھ درمیان میں ہی رک گئے۔ وہ متحیر سا اس کی طرف مڑا تھا۔ یہ ہنی مون روم بالکل نہیں ہے، دیکھنے سے صاف ظاہر ہے۔ میں نے باہر تمہیں اپنا بھائی بتایا ہے، چاہو تو بکنگ کی تصدیق کر سکتے ہو۔ 2 بہن بھائی جو ابھی کراچی سے لاہور ریسرچ ورک کے لیے آئے ہیں، ان کے لیے ایک کمرہ درکار ہے۔ ایبک نے ادھ کھلی زپ کو جھٹکے سے کھولا۔ کھولنے کے بعد ہوڈ جرسی کو اتار کر صوفے پر جارحیت سے پھینک دیا۔ اور کوئی رشتہ نہیں ملا تھا تمہیں؟ باپ بنا لیتی اپنا۔ وہ سر جھٹک کر گول گلے والی گرے شرٹ کے بازو درست کر رہا تھا۔ الاف نے اپنا پرس میز پر رکھا اور مڑ کر بولی، آئیڈیا برا نہیں تھا، عمر زیادہ ہوتی تو یہ بھی کر لیتی۔ اس نے کوٹ نہیں اتارا تھا، وہ صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی۔ فراک سٹائل کا وہ سبز رنگ کا کوٹ تھا جس نے اسے پورا چھپایا ہوا تھا۔ ایبک بازوؤں کو کلائی تک لانے کے بعد انہیں ترتیب سے کونیوں تک کر رہا تھا۔ الاف کی بات پر نظریں اٹھائیں۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہاری یہاں کوئی چال نہیں چل سکتی۔ اور یہ تم نے جرسی کیوں اتاری ہے؟ ماتھے پر بل ڈالے وہ اسے سوال کر رہی تھی۔ ایبک کے لبوں نے مبہم مسکان کو چھوا۔ کیونکہ مجھے لگا میں اس شرٹ میں زیادہ ہینڈسم لگتا ہوں۔ اس کی شرارتی مسکان الاف کی نظر میں نہیں پڑی تھی۔ تبھی وہ سیل فون پر نگاہ گاڑے بولی، یعنی لوفر بازیاں بغدادیوں میں بھی پائی جاتی ہیں؟ امیزنگ۔ جھک کر بیگ کے زپ کھولتا ایبک کا ہاتھ پل بھر کو تھما، گردن کو حرکت دی اور چہرہ اس کی جانب کر کے بولا، میں بغدادی ہوں، تم کیسے جانتی ہو؟ الاف نے اس سوال پر فون کی اسکرین اس کی جانب کی جس میں اس کی آئی ڈی موجود تھی۔ وہاں سب درج تھا۔ یقیناً یہ وہ کرپٹڈ فائل تھی جو برہان نے الاف کو سینڈ کی تھی۔ وہ اس فائل تک رسائی پا چکی ہے، تبھی اب اس کے بارے میں سب جانتی ہے۔
کسی مہربان فرشتے کا کام ہے یہ، ویسے تمہارا ٹرائے پانی کا بلبلہ ثابت ہوا۔ میں فلیٹ ہونے والی لڑکی نہیں ہوں۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے ساتھ فلرٹ کر رہا ہوں؟ سوال تھا، بہت سنجیدہ سوال۔ مجھے یقین ہے اس بات کا، وہ فون کو صوفے پر رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، ٹانگ پر ٹانگ چڑھی تھی، اب گھٹنے پر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسائے رکھ رہی تھی۔ ایبک نے سنجیدہ نگاہوں سے اسے تکا، خفگی کرختگی اس کے بھورے لینس میں آن سمائی۔ بیگ کی زپ کو جھٹکے سے چھوڑ کر وہ تھوڑا آگے کو جھک گیا، پھر اس نے صوفے پر پھینکی ہوئی ہوٹ جرسی اٹھائی اور بازو اس میں ڈال کر شانوں پر جھٹکے سے زپ سیدھی کی۔ زپ بند کرنے کی اسے زحمت نہیں کی تھی، ہاں بازو کوہنیوں تک موڑ لیے تھے۔ مجھے تمہارے ساتھ فلرٹ کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں جانتا ہوں تم انگیجڈ ہو۔ الاف کی اگلی بات نے اسے تکلیف پہنچائی تھی، مگر وہ تکلیف معنی نہیں رکھتی تھی۔ نو عمر دل کی خاموش اور پرانی محبتوں میں اس طرح کے درد یوں بھی معنی نہیں رکھتے۔ اور مجھے شراحیل سے بے انتہا محبت ہے، اضافہ کر لو اپنی معلومات میں۔ سیل فون صوفے پر جوں کا توں پڑا ہوا تھا، وہ ٹانگ کو جھلاتے ہوئے اسے چڑھا رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی اس کے لفظوں سے سامنے والے کو کتنی ٹھیس پہنچی ہے، جانتی تو ہو سکتا ہے اس طرح نہ بولتی۔ ہونی بھی چاہیے۔ اس نے ہلکی سے سرگوشی کی۔ روم سروس والا آ کر ان کے کمرے میں جوس کے گلاسز رکھ گیا تھا۔ ایبک نے بیگ کو کھول کر اس میں سے لیپ ٹاپ نکالا اور دو کی بورڈز بھی وہ چیزوں کو سیٹ کر رہا تھا۔ روم سروس والا کب کا جا چکا تھا۔ جوسز کے 2 گلاس جن کا آرڈر ایبک نے کیا تھا کرسٹل کی میز پر ٹرے میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ ایبک کو اپنے کام میں مگن دیکھ کر پکار بیٹھی۔ تم نے کہا پس پردہ حقیقت کچھ اور ہے، اور میرے خیال سے میں حقیقت جاننے کے لیے ہی یہاں ہوں۔ اس کا مخاطب ایبک تھا، جس نے لیپ ٹاپ کی روشن اسکرین سے نظریں اوپر کو اٹھائیں۔ نظریں اٹھانے پر اسے بیڈ گراؤنڈ دکھائی دیا تھا۔ الاف اس کی لیفٹ سائڈ پر تھی۔ بیڈ گراؤنڈ کی سلور پلیٹنگ میں اسے انیشا نظر آنے لگی، جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے مگر لب کھلے ہوئے۔ وہ کھلے لبوں سے کہہ رہی تھی، میں جانتی ہوں تم اسکول لائف سے ہی الاف کو پسند کرتے ہو۔ بدلے کی آگ میں تم یہ بات نہیں بھولے، مطلب تم اب بھی مثبت انسان ہو۔ اس نے آنکھیں موندی اور خود کو کہتے ہوئے سنا، کل بتاؤں گا۔ بیڈ گراؤنڈ کی سلور پلیٹنگ میں اب بھی انیشا جاویداں تھی۔ تم اسکول میں ہمیشہ اس کے پیچھے رہا کرتے تھے، وہ آگے بے خبر چلتی تھی اور تم اسے چیز کیا کرتے تھے۔ میری دوستوں نے مجھے کتنی بار بتایا کہ تم الاف کو چوری چوری تکتے ہو۔ تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے پوری داستان درج تھی۔ وہ تمہاری بہت اچھی دوست بن گئی تھی، اتنی کہ آدھا اسکول تم سے خار کھانے لگ گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ کھولنے پر اسے الاف کی آواز سنائی دی تھی، کل تک کا انتظار کیوں کروں میں بھلا؟ جو کہنا ہے آج ہی کہو۔ پلکیں جھپک کر اٹھیں، انیشا کی آواز نہیں دبی تھی۔ اس کے ہاتھوں ہوئی رسوائی کے بعد بھی تمہارا دل اسی کی طرف رہا تھا، یہ میں اور راہیم بھائی جان چکے تھے۔ تم اس سے محبت کرتے تھے اور ہو۔ کیا تم اپنی محبت کی خاطر اسے اپنے اور اس کے ماضی سے انجان نہیں رکھ سکتے؟ وہ سمر میں راہیم کو ڈھونڈتی ہے، کیا تم راہیم کی خاطر سب کچھ پوشیدہ نہیں رکھ سکتے؟ مدھم سرگوشی نما آواز کے ساتھ وہ اسے کہہ رہا تھا، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ تمہیں حقیقت سے آشنا کروں یا نہ کروں۔ میں دو راہے پر کھڑا ہوں۔ الاف نے بھووں کو آپس میں ملایا، ماتھے پر کئی بال پڑ چکے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم ڈیل نہیں توڑ سکتے؟ انیشا کے آخری الفاظ آخری بار اس کی سماعت میں گونجے۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے وہ کسی قسم کا کوئی بھی جھٹکا برداشت نہیں کر پائے گی۔ اب ایسا ہونے سے اس کی حالیہ یادداشت بھی چلی جائے گی، وہ کومے میں بھی جا سکتی ہے۔ تم اس کی زندگی کی خاطر سمر کی حقیقت کو چھپا دو، میں جانتی ہوں تم ایسا کر لو گے۔ اس نے ایک طویل سانس خارج کیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے فیصلہ کیا تھا۔ بیڈ گراؤنڈ کی سلور پلیٹنگ میں غائب ہوتی انیشا اسے مدد طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایبک نے اسے نگاہیں چرائیں اور پلے سرات سے گزرتے ہوئے کہنے لگا، میری بہن کا قتل ہو گیا تھا، مقتولوں سے بدلہ لینے کے لیے ہی میں یہ کر رہا ہوں۔ ادا کی موت کا ذکر اس کے لیے ہمیشہ سے پلے سرات سے گزرنے کے مترادف ہی رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اصل پلے سرات کا کیسا ہوگا، اس کے لیے اسے مرنا پڑے گا اور بہت عرصے انتظار کرنا پڑے گا، لیکن جو زندگی کا پلے سرات تھا وہ اس کے لیے یہی تھا۔ تو کیا وہی چاروں؟ ایبک نے اس کی بات قطع کی تھی۔ نہیں، چہرہ اس کی طرف نہیں کیا کیونکہ وہاں کرب کے آثار رقم ہو چکے تھے۔
وہ چاروں وہ نہیں ہیں، وہ صرف ذریعہ ہیں، اور تمہاری معلومات کے لیے بتاتا چلوں، جو گولی میں نے اس لڑکے کو ماری تھی وہ پلاسٹک کی تھی، وہ زندہ ہے، تھوڑا زخمی ہے لیکن زندہ ہے۔ بھلے اس نے چہرہ اس کی جانب نہیں کیا تھا، لیکن آواز کا زخمی پن الاف تک پہنچ گیا۔ چند لمحے وہ گنگ رہی، پھر بولی تو فقط اتنا ہی، پس پردہ حقیقت یہی ہے۔ وہ مسکرایا، دکھ سے چور مسکراہٹ، بیگانی، بے مروت، انجان سی مسکراہٹ، یہی کہہ لو۔ بالآخر رخ اس کی طرف موڑ ہی دیا۔ الاف کو جھٹکا لگا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے گھٹنے پر موجود کوٹ کو مٹھی میں جکڑا۔ نم آنکھوں والا وہ انسان اسے جانا پہچانا لگ رہا تھا، مگر کیوں؟ کیا کیا ہم پہلے مل چکے ہیں؟ ایبک نے نفی میں سر کو ہلایا اور جھوٹ بول دیا، نہیں۔ الاف نے آنکھیں بند کر کے خود پر کنٹرول کیا، گہرا سانس بھرا، پھر ترہم اود کر آیا۔ اس کے سر میں درد شروع ہو چکا تھا۔ وہ آنکھیں کھول کر اس سے مخاطب تھی۔ بہنوں کا درد میں سمجھتی ہوں، جب انیشا کو چوٹ لگ جاتی ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایوک نے اس کی بات پھر سے اچکی۔ میری بہن کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا تھا، میں زخمی تھا، گولی لگی تھی، اس لیے کچھ نہیں کر سکا۔ ایلاف دنگ ہوئی، تھوک نکلا، پہلے سے زیادہ ترحم ہوا اس انسان پر۔ ایم سوری، مدھم آواز میں کہا۔ یقیناً تمہیں انصاف ملے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرا یقین کرو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ کیا واقعی تم میرے ساتھ ہو؟ اس نے پوچھا کس انداز میں تھا، اور وہ لے گئی اسے کس انداز میں۔ سب ٹھیک کہتے ہیں، وہ سب بھول چکی ہے۔ ہاں نا، میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ اگر تمہاری کہانی سچ ہوئی تو کسی کی اتنی ضرورت نہیں تمہیں ہاتھ بھی لگا لے۔ میں سمر بھائی سے بات کروں گی، تم اصل قاتلوں تک پہنچ جاؤ گے۔ پھر تم ان کے ساتھ جو چاہے کرنا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ بس تم یرغمالیوں کو چھوڑ دو اور مزید بلیک میل کرنا بند کر دو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے بیڈ کی پوائنٹی پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ واقعی سب بھول گئی تھی۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ الاف نے لیپ ٹاپ کی بیگ پر نظر ڈالی جہاں سنہری زمین پر آدھا کھایا ہوا سیب موجود تھا۔ تم سرنڈر کر دو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے ابھی سمر بھائی کو لوکیشن سینڈ کی ہے، وہ آتے۔ فلو میں بولتے بولتے وہ یکدم چپ ہوئی تھی۔ ایبک کی ساکن نگاہیں اسے ہاتھ مسلنے پر مجبور کر گئیں۔ یعنی مجھ پر یقین اس لیے کیا گیا، یعنی تم شروع سے ہی سمر سے کانٹیکٹ میں تھی؟ ایبک ایک دم کھڑا ہوا، کھڑکیوں کے پردوں میں سے جھانکا تو ہر سو رینجر کھڑی نظر آئی۔ ایبک میری بات سنو، میں تمہیں کہہ رہی ہوں، کوئی تمہیں… اس نے برق رفتاری سے سلور پسٹل نکال کر اس کے ماتھے پر رکھی۔ الاف اس حرکت سے ٹھٹرا گئی تھی۔ ایک لفظ اور نہیں۔ ٹریگر پر انگلی مضبوطی سے جمی۔ ورنہ جان سے مار دوں گا۔ آج صبح سے ہی موسم ابر آلود سا تھا، آسمان سرخ تھا اور ہوا میں مٹی کی مہک تھی۔ معلوم ہوتا تھا کسی بھی وقت گرد کے بگولے اٹھ جائیں گے۔ ایسے میں برہان کھڑکی کے پردوں کو کھسکا کر باہر جھانک رہا تھا۔ انیشا کو انہوں نے باقی قیدیوں کے ساتھ نہیں رکھا تھا، اس کے ہاتھ اب بھی بندھے ہوئے تھے۔ موسم کے بگڑتے حالات اور انیشا کی آواز پر وہ چونک کر پلٹا۔ وہ الاف سے ملنے گیا ہے نا؟ برہان مڑ کر اس بات میں سر ہلا گیا۔ اسے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس بات پر حیرانی ابھری، کیوں؟ برہان کے لبوں سے برآمد ہوا تھا۔ انیشا حزن سے مسکرائی۔ چھوٹی موٹی ملاقاتیں الگ بات ہوتی ہیں، لیکن وہ جس ملاقات کے لیے اس کے پاس گیا ہے، تمہیں لگتا ہے الاف نے اسے خود تک ہی رکھا ہوگا؟ برہان نے تیزی سے پردہ چھوڑا اور پورا مڑ گیا۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ وہ مسکرائی، پھر سر اٹھایا اور لبوں کو جنبش دی۔ مطلب سادہ اور بہت واضح ہے آرکیٹیکچر صاحب، الاف اس طرح کی ملاقاتیں کبھی بھی سمر سے پوشیدہ نہیں رکھتی۔ چاہے جینڈر کوئی بھی ہو، وہ سمر میں راہم کو دیکھ کر ہر بات اسے بتا دیتی ہے۔ ضرور یہ بھی بتائی ہوگی۔ انیشا نے اسے دھچکا پہنچایا۔ اس کی بات سنتے ہی برہان فون کی جانب لپکا تھا۔ اس کی انگلیاں برق رفتاری سے ایبک کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، مگر وہ تھا کہ فون اٹھا کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ اٹھاتا کیسے؟ الاف پر پستول جو تانے کھڑا تھا۔ یہ منظر لاہور کے 5 اسٹار ہوٹل کا تھا، جسے ہر سمت سے رینجر نے گھیر لیا تھا، یہاں تک کہ اس کے کمرے کے دروازے کو بھی۔ فون میز پر پڑا اسکرین کو جلا بجھا رہا تھا۔ فون والا کھڑکی کے پاس الاف پر پستول تانے کھڑا تھا۔ چاہوں تو ایک لمحہ لگا دوں گولی چلانے میں، مگر یہ چاہت ہی تو نہیں ہوتی مجھ سے۔ پستول کی ٹھنڈی نال اس لڑکی کے ماتھے پر تھی۔ اندر کے پردے ساکن تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ باہر سرخ مٹی کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ دیکھو، تم فضول میں گھبرا رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
میں نے فقط سمر بھائی سے بات کی ہے اور وہ بھی تم سے بات ہی کرنے آ رہے ہیں، اتنا اوور ریئیکٹ نہیں کرو تم۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ایبک نے جھٹکے سے پردے کو کھینچا تھا۔ وہ اسے پولیس کی نفری دکھانا چاہتا تھا، لیکن سرخ مٹی کے بگولوں نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ شیشہ گرد آلود ہو گیا تھا، سنائپر کا نشانہ خطا ہونے لگا۔ اگر ایسا ہے تو چلو پھر باہر میرے ساتھ، اس کی کوہنی کو دبوچے۔ وہ فون اور لیپ ٹاپ کو وہیں چھوڑے دروازہ کھول چکا تھا۔ اس کے دروازہ کھولنے کی دیر تھی، چند جوان دھڑا دھڑ اندر داخل ہوئے، ملک کے عمرا کے سپوت جو یرغمال تھے اس کے پاس۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ متحیر تھی۔ ایبک نے اسے سختی سے دبوچا ہوا تھا، دبوچے ہی 2 قدم پیچھے ہٹا۔ لڑکی کو چھوڑ دو ورنہ تم جان سے جاؤ گے۔ ایلاف اسلحے سے لیس اس جوان کی بات سن کر کانپی۔ اس نے سر ایبک کی طرف کیا، پھر نظریں اٹھائیں۔ ایبک کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ باہر جانے دو، وعدہ کرتا ہوں ہوٹل سے باہر جا کر اسے چھوڑ دوں گا۔ دروازہ پورا وا تھا اور اس کھلے دروازے سے اسے اتنی رینجر نظر آ رہی تھی جتنے شاید کبھی اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا، کیوں ہو رہا تھا؟ اس کا دماغ بھگ ہوا۔ میں نے کہا لڑکی کو چھوڑو نہیں تو تم بھون دیے جاؤ گی۔ دھاڑنے کی آواز پر ایبک نے لوڈڈ پسٹل الاف کی کن پٹی میں گھسائی اور وہ سب کہا جو وہ کبھی کہنا نہیں چاہتا تھا۔ یاد رکھو میرے ساتھ یہ ہے، ایک گولی لگی تو دوسری پر اسے شیلڈ بناؤں گا اور میں یہ کر گزروں گا۔ سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ آگے قدم بڑھانے لگا تھا۔ ہدایت سخت تھی کہ لڑکی کو کچھ نہ ہو، اس لیے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا گیا۔ وہ بڑے ڈگ بھرتا ایک ہاتھ سے اس کی کونی دبوچے اور دوسرے میں پسٹل پکڑے اسے گھسیٹتا ہوا ساتھ لے جا رہا تھا۔ الاف دائیں بائیں کھڑی مسلح رینجرز کو دیکھ کر روحانسی ہو گئی۔ سمر کہاں تھا؟ اس کی نظریں سمر کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ یہ سب تمہیں مارنے کے لیے یہاں موجود ہیں؟ وہ روحانسی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ شیشے کی لفٹ میں سے بھی وہ ایبک کے سر پر پڑتے بے تحاشا سرخ ڈاٹس کو دیکھ سکتی تھی۔ نہیں، پارٹی کے لیے آئے ہیں، تمہارے گیسٹ ہیں نا، تم نے ہی تو بلایا ہے انہیں۔ لفٹ کھل چکی تھی، وہ لابی کی طرف بڑھنے لگے۔ پورا ہوٹل خالی تھا، یہاں تک کہ اسٹاف بھی وہاں موجود نہیں تھا، بس رینجر تھی جو ہر جانب تھی۔ ایک امیر ہیکر اور کڈنیپر کے لیے اس طرح کا استقبال تو ہونا ہی چاہیے، نہیں؟ ویسے تمہارا انداز مجھے پسند آیا۔ الاف نے ہر سو دیکھ کر نتیجہ نکالا اور گھبراتے ہوئے بولی، تم سرنڈر نہیں کرو، مجھے لے کر یہاں سے چلے جاؤ ورنہ یہ تمہیں مار دیں گے۔ جانے کیا تھا کہ وہ اونچی آواز میں چیخ کر کہہ رہی تھی۔ پہلے اس کے ہاتھ ڈھیلے اور نیچے گرے تھے، مگر اب اس نے ایبی کی کوہنی کو سختی سے تھام لیا تھا۔ کچھ تھا اس کے اندر جو ایبی کے لیے اسے بے چین کر رہا تھا، مگر کیا؟ بہت جلدی پتہ چل گیا مادام کو۔ ویسے تم بھی تو یہی چاہتی تھی۔ وہ ابھی لابی کے سرے پر ہی تھے کہ سامنے اسے سمر کھڑا نظر آیا۔ سمر اس کا بھائی تھا، وہ اس کی بات سمجھے گا ایسا الاف کو لگتا تھا، لیکن سمر نے یہ کیا کیا؟ اتنی رینجرز؟ وہ کوئی دہشت گرد تو نہیں تھا، تو پھر یہ سب کیوں؟ مجھے چھوڑنا نہیں، وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ اس کے سر میں ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ فلیش بیکس ہوئے، کسی اسکول کے، کسی ہوٹل کے باہر کے، کسی کے اعتراف محبت کے۔ سمر کو ہرانا آسان کام نہیں ہے بچے، دیکھو 400 تمہاری موت کھڑی ہے۔ سب شیلڈ میں تھے، فقط ان تینوں کے۔ سمر نے یونیفارم پہنا ہوا تھا، ہاں گن بیلٹ میں لگی ڈھیر ساری گنز ضرور نظر آ رہی تھی۔ سامنے سے ہٹ جاؤ۔ ہوٹل کا بڑا سارا گیٹ کھلا تھا جس میں سے سرخ آندھی اندر داخل ہو رہی تھی۔ سمر کی شرٹ اس آندھی کے زور پر بری طرح پھڑ پھڑا رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں صورت ہٹ سکتا ہوں جب میری بہن تمہاری قید میں ہو؟ مجھے نہیں چھوڑنا، وہ ڈرتے ہوئے دماغ میں آئی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایبک نے ایک جھٹکے سے اس کی کوہنی چھوڑ کر اسے سمر کی اور دھکیلا۔ سمر نے آگے بڑھ کر الاف کو اپنے بازوؤں میں پکڑا تھا۔ الاف نے تحیر سے سر اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ اس کا خواب حقیقت کا روپ دھارنے والا تھا۔ اس خواب میں جو انسان تھا وہ یہ تھا ایبک۔ اس کے لب ہولے سے ہلے تھے۔ وہ ایبک تھا۔ کون ایبک؟ کیا وہ کسی ایبک کو جانتی تھی؟ کسی ایسے ایبک کو جس کے لیے وہ رو سکے، جس کی موت پر وہ تڑپ سکے؟ کیا وہ کسی ایسے ایبک کو جان سکتی تھی؟ لو چھوڑ دیا، کیا کر لو گے اب؟ زیادہ سے زیادہ جان سے مارنے کی، مگر ایک بات کہوں، میری موت تم پر بھاری پڑے گی۔ چھوڑنے سے پہلے اس نے الاف کے کان میں کچھ کہا تھا، کیا؟ وہ بعد میں بتاؤں گی۔ اس کی دھمکی پر سمر بفر گیا تھا۔ بفرتے ہوئے ہی اس نے گن نکال کر لوڈ کی اور رخ اس کی طرف کر دیا۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ بکواس کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ قابل تو تم نہیں رہو گے جینے کے۔ اس نے پسٹل والا ہاتھ اوپر اٹھایا تھا، ابھی اس کا ہاتھ مکمل طور پر اٹھا بھی نہیں تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔
برہان یہاں سے وہاں ٹہلتا ہوا کہہ رہا تھا، اس کا سر پھٹا جا رہا تھا، دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے انیشا کی طرف لپکا، اس کے قدموں میں بیٹھ کر گویا ہوا۔ وہ لوگ کیا کریں گے اس کے ساتھ جبکہ وہ قاتل بھی نہیں ہے؟ محبت میں ٹوٹی انیشا کی آواز بھی ٹوٹے کانچ جیسی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہاں فقط قاتل مارے جاتے ہیں؟ یہاں قاتل کے علاوہ سب مرتے ہیں۔ ایبک نے غلط کیا، اس نے موت کو خود دعوت دی۔ برہان کا دل کٹنا شروع ہوا۔ ایبک جب زخمی تھا تو اس نے اس پر اپنا سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ وہ بچوں کی طرح آہستہ آہستہ ٹھیک ہوا تھا، بولنا شروع ہوا تھا، چلنا شروع ہوا تھا۔ جذبات آئے تھے، احساسات ظاہر ہوئے تھے۔ ایبک کو اس نے جب کوڑے دان سے اٹھایا تھا تو اپنی ہڈیوں، اپنے مسلز، گوشت اور رگوں میں بہتے خون کا سہارا لیا تھا۔ وہ اس انسان کو کیسے مرتا دیکھ سکتا ہے جسے اسے محبت ہو گئی تھی؟ محبت؟ ناز؟ یکلخت ناز اس کے دماغ میں آئی تھی۔ وہ کھڑا ہوا اور جلدی سے اسے فون ملا دیا۔ وہ جو یہاں سے کوسوں دور برگر شاپ میں بیٹھی اپنا ڈنر انجوائے کر رہی تھی، برہان کی کال پر چونکی۔ آج اسے کیسی میری یاد آ گئی؟ سوچتے ہوئے اس نے کال اٹھائی تھی۔ اٹھا کر جو اسے پتہ چلا تھا وہ اسے دوڑنے پر مجبور کر گیا۔ اس کا برگر پلیٹ میں دھرا کا دھرا رہ گیا۔ کرسی کافی پیچھے ہو چکی تھی، میز خالی تھی۔ ہم لاہور جا رہے ہیں اور تم میرے ساتھ لاہور چلو گی۔ میں کوئی ایکسکیوز نہیں سنوں گا۔ اگر تم نے ذرا سی ہوشیاری کی تو میں تمہیں مار دوں گا۔ وہ چاقو کی مدد سے ٹیپ کو کاٹتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چھوٹا سا بیگ تیار کر کے وہ جہاز میں سوار ہو چکا تھا۔ انیشا اس کے ساتھ ٹھس بیٹھی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ لڑکی کیا کرے گی؟ برہان لب بھینچے بیٹھا تھا، پاؤں اجرت میں محو حرکت تھا۔ وہ جلد از جلد لاہور پہنچنا چاہتا تھا، کسی بھی صورت۔ اپنا منہ بند رکھو۔ اگر ایبک کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ مگر کب تک؟ انیشا نے اس کی بات قطع کی۔ وہ کل سے اتنی ٹوٹ چکی تھی کہ اب تھک گئی۔ مزید کوئی جھٹکا ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آخر کب تک یہ انتقام کا چکر چلتا رہے گا؟ میرے بھائی نے گناہ کیا اور ایبی کی بہن نے اسے دیکھا۔ اسے دیکھنے نے سب ختم کر دیا، اس کی زندگی، میرے بھائی کی زندگی، الاف کی یادداشت، سب کچھ۔ لینڈنگ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ برہان نے کراہیت سے اس لڑکی کو سنا۔ یعنی تم کہہ رہی ہو سب غلطی ادا کی تھی؟ انیشا نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ میں نے ایسا نہیں کہا۔ یہ میرے بھائی کی بے رحمی ہے جو سب ختم کر رہی ہے۔ میرے بھائی جیسے نہیں بننا تم، پلیز۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ پلین سے اترے۔ بورڈنگ پاس کرتے ہی برہان نے ناز کو کال ملائی تھی۔ میں گنز کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یقین کرو کسی گولی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ایبک کے جسم کو چھو سکے۔ ہیلو برہان، کیا ہو گیا؟ تم خاموش کیوں ہو؟ برہان، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ ہیلو ہیلو۔ اور وہ جو فون کو کان سے لگائے بیٹھا تھا، اس کے ساتھ دل پر بھی نیچے گرا بیٹھا۔ ایئرپورٹ پر لگی بڑی اسکرین پر پولیس کی تازہ ترین کامیابی کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا تھا۔ بتایا جا رہا تھا کہ وہ ہیکر جس نے تمام نجی ریکارڈ چرا کر گورنمنٹ کو بلیک میل کیا تھا اور شہر کے امراء کو یرغمال بنایا ہوا تھا، ایس پی سمر کے ریڈ میں مارا گیا۔ اس کے خون سے بھرے چہرے کی تصویر پوری اسکرین پر نظر آ رہی تھی۔ نیم وا آنکھیں کسی کی منتظر تھیں۔ پاکستان میں موجود ایک بغدادی ہیکر اور کڈنیپر کا آج بہت بڑا کامیاب ریڈ کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ وہی انسان تھا جس نے پچھلے کچھ ماہ سے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہوئی تھی۔ ایبک نامی اس انسان کا را اور دیگر خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ رابطہ تھا جنہیں وہ یہاں کی معلومات چوری کر کے بھجوا رہا تھا۔ اے ٹی ایم مشینز اور بینکس کی چوریوں میں بھی اسی بغدادی ہیکر کا ہاتھ تھا۔ ڈارک نیٹ پر ڈیٹا کی بولی لگانے والے انسان کا آج کام تمام ہوا۔ اب سے پاکستان محفوظ ہے۔ برہان گھٹنوں کے بل نیچے گرا تھا، اس کی آنکھوں سے سیل رواں ہوا۔ وہ لوگوں کے بیچ گرا چیخ اٹھا تھا۔ ایس پی سمر پاشا کا کہنا ہے کہ ملک کی سالمیت کے لیے اس کی موت یا گرفتاری بہت ضروری تھی۔ ملک کو اس طرح کے وائرسز سے پاک کرنا اشد ضروری ہے جس طرح آج ملک کی خدمت اور اس کی بقا کی خاطر انہوں نے جان کی بازی لڑی ہے، آئندہ بھی وہ ایسا کرتے رہیں گے۔ نیم اندھیرے میں ڈوبے اس لاؤنج میں فقط ٹی وی کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ غفور صاحب بت بنے صوفے پر بیٹھے تھے جبکہ اپنے کمرے میں راحم کی تصویر کو سینے سے لگائے زرینہ ماتم کنا تھی۔ ایک اور راحم کی موت ہوئی تھی، ایک اور بے قصور مارا گیا تھا۔ ان کا سمر کیسے اتنا ظالم ہو سکتا تھا؟ کیسے؟ زمین ذات نامی اس ہیکر پلس کڈنیپر نے کئی جانوں کو اپنی نیند سلایا تھا۔ وہ پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ بیجنگ کے لیے بھی خطرے کا باعث تھا۔ ایس پی سمر غفور بیجنگ کی پولیس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح
اس بار بھی انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا اور امید کرتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی اسی طرح ایک ساتھ کام کرتے رہیں گے۔ ناز گھٹنوں میں منہ دیے ہچکیوں کے ساتھ رو دی تھی۔ اس کا سسٹم آن تھا کہ سیاہ اسکرین پر کئی لائنیں اوپر نیچے حرکت کر رہی تھی۔ حکومت پاکستان اور بیجنگ کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں پر خاص کام کرنا چاہیے تاکہ فیوچر میں وہ اس طرح کے ٹاکسک انسان نہ بنے۔ زمین ذات نامی اس شخص کی موت بہت ضروری تھی ورنہ وہ معاشرے میں بہت خطرے کا باعث بنتا۔ جوزف سجدے میں گرے ہچکولے لے رہے تھے۔ مسز جوزف تسبیح کے دانوں کو آنسو بہاتے ہوئے گرائے جا رہی تھی۔ زمین ذات کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دے دیا گیا ہے۔ فورینسک رپورٹ کل نشر کی جائے گی۔ 2 دن بعد۔ میرا نام ایبک ہے، ایبک سلطان۔ سرخ آندھی کب کی ہو کر چلی گئی تھی۔ جاتے جاتے بہت سے گھر اور بہت سے دل اجاڑ گئی تھی۔ یہ اب تک کہ پاکستان میں ہوئی سب سے بھیانک قسم کی تیز ترین ہوا تھی، جس میں سرخ مٹی کی مقدار ضرورت سے زیادہ تھی۔ کئی گھر اجڑے، کئی چھتیں گریں اور کئی دل ویران ہوئے، مگر یہ فقط 1 گھنٹے کے لیے تھا۔ 1 گھنٹے بعد ہوا کی مقدار معمول پر آ گئی تھی۔ رفتہ رفتہ موسم ٹھیک ہونے لگا تھا۔ موسم تو ٹھیک ہو رہا تھا، لیکن جو اجڑ چکا تھا وہ کب اور کیسے ٹھیک ہوتا بھلا؟ یہ صبح کی 9 بجے کی خبروں کا وقت تھا، جب چائے پیتے سب کے ہاتھ یکلخت رکے تھے۔ ٹی وی کے والیوم، ریڈیو کی آواز اور فون کے اسپیکر کو بڑھا دیا گیا تھا۔ سب دل تھامے سانسیں روکے اسے سن رہے تھے۔ جو ریوالونگ چیئر پر سیاہ ٹی شرٹ پہنے ہوئے بیٹھا تھا، اس ٹی شرٹ پر آئی لو یو اللہ سفید رنگ سے لکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ سفید دل بھی بنا ہوا تھا۔ پہلنے والا ایبک سلطان تھا، جو کہہ رہا تھا، میری یہ ویڈیو جب تک آپ لوگوں کے پاس پہنچے گی تب تک میں شاید حالے کے حقیقی سے جا ملوں گا۔ عجیب بات ہے، لیکن مجھے لگتا ہے جیسے میں مرنے والا ہوں۔ مجھے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی مجھے لینے آ رہا ہے، اور میں ان چاپوں سے ڈر جاتا ہوں۔ نیچے ٹی وی لاؤنج سے یہ آواز اس کے کمرے تک آ رہی تھی۔ برش کو بھورے رنگ میں ڈبوئے وہ کسی کی آنکھوں میں بھر رہی تھی۔ وہ مزید کہہ رہا تھا، ہر انسان کا اینڈ ہونا ہے اور میرا بھی ہونے والا ہے۔ اگر پولیس کی گولی نے مجھے نہیں مارا تو میں اس انکیوریبل ٹیومر سے مر جاؤں گا جو مجھے پچھلے 1 سال سے ہے، جس کی شدت، جس کا درد اور ڈاکٹر کا مایوس چہرہ مجھے بتا چکا ہے کہ وہ وقت بہت نزدیک ہے۔ رومانیہ کے سمندر کنارے کھڑے برہان نے لہروں پر نظروں کو مرکوز رکھا ہوا تھا۔ دور کہیں سے کسی کے موبائل فون میں سے یہ آواز اس تک پہنچ رہی تھی۔ سمندر کی تیز چنگاڑتی آواز بھی اس آواز کو اس تک پہنچنے سے روک نہیں پائی تھی۔ ایبک کی آواز اس کے کانوں میں پڑنے سے کون روک سکتا تھا بھلا؟ میں پوائنٹ پر آتا ہوں، آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس سے پہلے میں بھی ایک عام انسان تھا، آپ ہی کی طرح۔ یقیناً 1% لوگ مجھے جانتے ہوں گے اور 999 نہیں۔ اس لیے میں ان اکثریت سے مخاطب ہوں کہ مجھے سنیں اور سمجھیں۔ اپنے کمرے میں قید ناز شیشے پر ہاتھ رکھے اس جگہ کو تک رہی تھی جہاں کبھی جوزف اور برہان نے ان دونوں کی جاسوسی کی تھی۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ یہ خبر پوری دنیا میں بیک وقت نشر ہو رہی تھی۔ کوئی بھی انسان پیدائشی برا نہیں ہوتا، حالات، واقعات کسی بہت اپنے کی جدائی اسے ایسا بننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میری بہن کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا، میری معصوم ماں کو مار دیا گیا، میری محبت کو میری آنکھوں کے سامنے مفلوج بنایا گیا۔ ٹارچر، اذیت سب ملی۔ کیوں؟ کیونکہ میں کمزور تھا، فائنینشلی بھی اور فزیکلی بھی۔ چکنے فرش پر 2 پاؤں تیزی سے دوڑ رہے تھے۔ ان کے دوڑنے کی آواز دور سے سنی جا سکتی تھی۔ اس دھمک میں غصہ، طیش اور جنون شامل تھا۔ وہ پاؤں سمر کے تھے۔ میری بہن کا جرم فقط اتنا تھا کہ وہ کسی کے قتل کی گواہ بن گئی تھی۔ اسے وہ سب دیکھ لیا تھا جو اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اس نے وہ سب سن لیا تھا جو اسے نہیں سننا چاہیے تھا۔ چند لمحوں کی غلطی نے اس سے اس کی پوری زندگی چھین لی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتی تو میں ایسا نہ ہوتا جیسا کہ ہو چکا ہوں، بے حس، خود غرض اور خود پسند۔ وہ پاؤں دوڑتے ہوئے مین روم کی جانب آئے تھے۔ براڈ کاسٹنگ روم میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ کچھ بھی نہیں تھا جو کام کر سکے۔ سب کمپیوٹر، سب کی بورڈ، سب اسٹیشنز ہیک ہو چکے تھے، ہوئے تھے، تبھی تو یہ خبر چل رہی تھی۔ بریکنگ نیوز لائیو۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر میرے الفاظ کم پڑ رہے ہیں۔ خاموشی سے مرنا چاہتا تھا کیونکہ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہیں تو اس انتقام کے چکر کو رکنا چاہیے، بالکل رکنا چاہیے۔ میں ہی وہ آخری انسان ہوں جو اس کہانی میں انتقامی چرخے کو روکے گا، لیکن حقیقت بتانے کے بعد۔ جوزف صوفے پر گردن لڑکائے بیٹھے تھے کہ اب ان میں اتنی بھی طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ اسے حرکت دے سکتے۔ مسز جوزف ان کے پاس ہی بیٹھی تھیں۔ رات کی سیاہی میں ان کی آنکھوں کی نمی تاروں کی طرح ٹمٹما رہی تھی۔
ٹھیک کہتے ہیں، محبت کے لیے کسی خون کے رشتے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ جب ہوتی ہے تو خون کے رشتوں سے بڑھ کر بھی ہوتی ہے۔ یہ شرٹ میں نے اسے گفٹ کی تھی، وہ دل میں کہہ رہی تھی، کہنے کے بعد اسے سن رہی تھی۔ میری بہن کا قاتل صرف اس کا قاتل نہیں تھا، اس سے پہلے بھی وہ 2 قتل کر چکا تھا، ایک اس لڑکی کا جسے وہ تھریٹ کر رہا تھا، دوسرے اپنے سگے بھائی کا۔ چائے پیتے کئی ہاتھ کانپے تھے، کئیوں کو اچھو چڑھا تھا۔ میری بہن عینی شاہد ہے اور میں اس کے ثبوت کو ریویل کر رہا ہوں، اسی خوف سے اس نے میری بہن کو مار دیا اور پھر اپنی ہی بہن کا سر جو یہ سب کچھ دیکھ چکی تھی اتنی بار دروازے میں مارا کہ وہ گریڈمینیسیا جیسے مشکل مرض میں مبتلا ہو گئی۔ کوئی بھائی اتنا ظالم ہو سکتا ہے کیا؟ ہسپتال کے ٹھنڈے سے کمرے میں دنیا و مافیا سے بیگانی وہ نالیوں میں جکڑی ہوئی لیٹی تھی۔ شراحیل نے اس کے ہاتھ کو تھام رکھا تھا، شدید صدمے کے زیر اثر وہ کومے میں چلی گئی تھی۔ ڈاکٹرز اس کی کنڈیشن کو لے کر پر امید تھے، اس کے ٹھیک ہونے کے امکان زیادہ تھے۔ ہاں، ہو سکتا، بشرطے یہ کہ اس بھائی کا نام ایس پی سمر غفور ہو۔ وہ چند لمحے کو رکا، سب کا سانس کھینچ کر وہ خود گہرا سانس لے رہا تھا۔ میں نے اپنے سسٹم کو 2 دن کے بعد تک سیٹ کیا ہے، اگر میں مر جاتا ہوں تب بھی یہ ریکارڈنگ چلے گی، اگر میں بچ جاتا ہوں تب بھی۔ مگر ہاں، سمر سن رہے ہو؟ پوری اسکرین پر اس کا چہرہ تھا، سمر خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا سب پر نظر ڈال رہا تھا جو بے اعتباری سے اسے تک رہے تھے۔ وہ نہ میں سر ہلاتا پھر سے اسکرین کی جانب متوجہ ہوا جہاں ایبک چپ نہیں ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا جو یہ تھا، میں نے جتنے بھی لوگوں کو اغوا کیا وہ سب تمہارے ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، تم جیسے ہی بد فطرت اور منافق ہیں۔ افسوس کہ تمہارے جیسے آفیسر کو ملک کے امراء کی گردنیں عزیز ہیں، لیکن معصوم اور بے قصور عورتوں کی عزت ہی نہیں۔ کسی نے مجھے کہا تھا کسی کی زندگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم چپ رہو، مگر میں نے فیصلہ کیا، اگر میں نے ایسا کیا تو ناانصافی ہوگی، گرینا کے ساتھ، تمہارے بھائی راہم کے ساتھ، میری بہن کے ساتھ، اور وہ رک گیا۔ سمر کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، کیا وہ الاف کا نام لے دے گا؟ اسے لگا اس کی ٹانگوں میں جان باقی نہیں رہی ہے، تبھی اسے کرسی کا سہارا لیا تھا۔ اور اس کے ساتھ جس کے ساتھ میں نے یک طرفہ محبت کی تھی، میں یہ ناانصافی ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں تمہیں آزاد چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، میں تمہیں یہ کانفیڈنس نہیں دینا چاہتا ہوں کہ تم کسی سے نہیں ہارتے، میں تمہیں مزید قتلوں کی جرت نہیں دے سکتا، میں تمہیں کھلا نہیں چھوڑ سکتا۔ جہاں سے شروعات ہوئی تھی وہیں چلتے ہیں، جس خوف سے تم بھاگ رہے تھے اتصال آج وہ پوری دنیا دیکھے گی، جس ویڈیو کی خاطر تم نے 2 بے قصور جانیں لیں آج اس ویڈیو اور آڈیو کو پوری دنیا سنے گی۔ سو گائز، آر یو ریڈی فار دیٹ؟ اس نے آگے جھک کر کوئی بٹن پش کیا تھا، گرینا کا قاتل سامنے تھا، راہم کو مارنے والے کا چہرہ سب دیکھ رہے تھے، ادا پر گن چلانے والا سب کی نظروں میں تھا، ایبک پر تشدد کرنے والے کو اور الاف کو مفلوج کرنے والے کو سب دیکھ رہے تھے۔ الگ الگ جگہیں تھیں، الگ الگ وارداتیں تھیں، بس فرق اتنا تھا کہ مارنے والے کا چہرہ واضح تھا اور مرنے والوں کا دھندلا ماس سوائے گرینا کے۔ یہ یہ سب جھوٹ ہے، بہتان ہے مجھ پر، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بند کرو اسے، میں نے کہا بند کرو۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، لیکن کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ جو دیکھ چکے تھے وہی سچ تھا، وہی حق تھا۔ اس نے کہا تھا بند کرو تو بند ہی کیا گیا، وہ بھی کال کوٹری میں، پوری دنیا کے آگے اس کی وردی سے میڈلز نوچے گئے تھے۔ اسے سسپینڈ کر دیا گیا تھا، کرنے کے بعد اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالیں اور کال کوٹری میں پھینک دیا گیا۔ یہ معمولی سزا تھی، بہت معمولی۔ بہت جلد اس کے لیے عدالت کڑی سے کڑی سزا سنائے گی، ایسی سزا جو دیکھنے والوں کے لیے عبرت کا نشان ہوگی۔ سمر غفور کی زندگی بس یہیں تک تھی، انصاف کا ہتھوڑا بول اٹھا تھا، ظلم کا اختتام ہوا تھا۔ 2 سال بعد۔ کیا کر رہی ہو؟ الاف نے بال اونچے کر کے باندھے ہوئے تھے، ٹیل پونی اس کی گردن پر جھول رہی تھی، وہ لیپ ٹاپ پر کسی کام میں مصروف تھی جب شراحیل نے آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے پکارا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ سیزن دیکھ رہی ہوں، دی سٹی ہنٹر۔ سب ٹائٹل پر اس کی نظر تھی، کانوں پر لگے ہیڈ فونز میں آواز ہلکی آ رہی تھی، اس لیے ایسا کیا گیا تھا تاکہ وہ شراحیل کو سن سکے، جب وہ چلا جائے گا تب وہ آواز تیز کر لے گی۔ پچھلے ہفتے تو دیکھا تھا تم نے، اور میرے خیال سے کئی سال پہلے بھی، وہ کف لنکس لگاتے کہہ رہا تھا، ساتھ میں کن اکھیوں کے ساتھ اسے دیکھے بھی جا رہا تھا۔ کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے اسے کبھی بھی نہیں دیکھا، یہ پہلی بار ہے۔ میرے ساتھ ایسے مذاق نہیں کیا کرو، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شراحیل نے آنکھیں بند کرتے ہوئے گہرا سانس لیا، 2 سال پہلے کے ڈاکٹر کے الفاظ اس کے دماغ میں گونجے تھے، بھلے یہ 4 ماہ میں ہی کو میں سے باہر آ گئی ہیں۔
لیکن اس کے بعد ان کی دماغی کنڈیشن بالکل ٹھیک نہیں رہی ہے۔ یہ مزید اپنی میموری لاس کر چکی ہیں اور آگے بھی بھولنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ آپ کو ہر لمحہ ہر وقت انہیں یاد کروانا ہوگا آپ کون ہو اور وہ کیا ہیں۔ اور ہاں پلیز انہیں مزید کسی ٹینشن یا صدمے سے دور رکھنا، ورنہ یادوں کے بھंور میں ہمیشہ کے لیے پھنس کر رہ جائیں گی۔ الاف کی بات پر وہ چونکا تھا۔ کہاں کھو گئے تھے؟ کہیں کسی لڑکی کو تو نہیں سوچ رہے؟ ایسا کرنے کی ضرورت بھی مت کرنا۔ یاد رکھو میں ہمیشہ سے ایک سخت بیوی رہوں گی۔ وہ گردن موڑے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ شراحیل سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ جانتا ہوں بیگم صاحبہ، میں کسی اور لڑکی کے بارے میں نہیں بلکہ انیشا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ صغیر کے ساتھ وہ خوش ہوگی نیو یارک میں، کتنی بے مروت نکلی نہ وہ۔ ہمیں ایک کال تک نہیں کی، کیا ہو گیا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ الجھتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے شراحیل کو تک رہی تھی، پلکیں وقفے وقفے سے جھپک رہی تھی۔ انیشا؟ بس کر دو اب، یہ نہ کہنا کہ کون انیشا؟ آف کورس تمہاری بہن جس کی سال بھر پہلے شادی ہوئی ہے، یاد آیا؟ وہ ایک دم چونکی تھی، چونک کر ماتھے پر ہاتھ مار گئی۔ او ہاں، مجھے دیکھو کتنی بھلکڑ ہو گئی ہوں، پتہ نہیں۔ یکدم اس کی آواز بھر آئی، ہیڈ فونز اتار کر سائڈ پر رکھ چکی تھی۔ بڑھاپے میں میرے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا تب تک تم میرا ساتھ دو گے؟ روحان سا چہرہ، آنسوؤں سے بھری آنکھیں۔ شراحیل اپنی ٹائی اٹھا کر اس کے نزدیک آیا۔ مادام، بندہ بشر مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہے۔ چلو اب اٹھو، یہ ٹائی پہناؤ مجھے۔ جلدی کرو، اٹھو بھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا اسے کھڑا کر چکا تھا۔ الاف نے سیاہ ٹائی اس کے گلے میں ڈالی، وہ اس کی گرہوں میں الجھ رہی تھی۔ شراحیل اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے ٹائی کی گرہیں لگا رہا تھا۔ سفید شرٹ پر سیاہ سلک کی ٹائی کے سرے اوپر نیچے اٹھ رہے تھے۔ ایسے ہی یاد کرواتے رہو گے نا جو میں بھولوں گی؟ وہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ پرانی علی کہیں کھو گئی تھی؟ نئی الاف خاصی ڈرپوک اور احساس کمتری میں مبتلا لڑکی تھی۔ وعدہ ہے میرا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ایبک سلطان کون تھا، کیا تھا؟ یہ الاف غفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول چکی تھی۔ اس کے ویکلی سیشنز میں اس کے پیرنٹس انیشا، صغیر اور شراحیل شامل ہوتے تھے۔ راہم مر چکا تھا، سمر کو وہ لوگ فراموش کر چکے تھے۔ ایبک سلطان کو انہوں نے یاد کرنا تھا، نہ کبھی کیا تو پھر اسے کیا بتاتے؟ اس لیے وقت کے پنوں میں اس کی داستان، اس کی مسکراہٹ اور اس کی قربانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گم ہو چکی تھی۔ اچھے جلد مر جاتے ہیں، برے زیادہ زندہ رہتے ہیں۔ ہم زمین زاد نہ ہوتے تو ستارے ہوتے۔ ایک اور ستارہ ڈوب گیا تھا، ایک اور شام کی اختتام ہوئی، ایک اور کہانی ختم ہوئی، اور میں نے کی بورڈ سے انگلیاں ہٹا لی۔ ختم شد۔